नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या साहिबत ताज वल मेराज व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबल हौद वल कौसर। नबी पाक की अल्लाह ताला की हम्द व सना और उनके महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का ज़राना पेश करने के बाद नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रियाज़ अहमद सिद्दीकी नक्शबंदी प्रोग्राम हयात सर्वे करना लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस प्रोग्राम में नबी पाक की हयात तैयबा पर बातचीत होती है और इंशाअल्लाह ताला तादाद में ज़िंदगी होती रहेगी। उसी सिलसिला को जारी रखते हुए हमने एक मौजू शुरू किया हुआ है बाद अज़ अंबिया अफजल कौन। हम इसकी सही कर रहे हैं बुक्स के जो नोट्स लिए हुए हैं उनके ज़रिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है ना, जो मुत्तफ़िका फ़ैसला है अहले अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का, उसी को हम अंदर जो मख्फ़ी है ना उसके वो वाली सही कर रहे हैं कि उनकी ज़ात अक़दस जिस तरह की उनकी शान है ना वो शान लोगों तक पहुँचे। हमारा मौजू जो है ना वो जो आपके सामने मैंने पेश कर दिया बाद अज़ अंबिया अफजल कौन जनाब सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक। इसके सिलसिले में पिछले हिस्से में हम एक DVD बना चुके हैं तकरीबन 3 घंटे की। उसमें इसी के बारे में बात की है। हमने बात शुरू की थी आगाज़ इस्लाम से लेकर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जो खिदमात थी वो वाली उसमें पेश की। जो इस्लाम लाए तो सबसे पहले जो सैयदा खदीजतुल कुबरा इस्लाम लाए उनके बारे में बात हुई। हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ऐलान नबूवत तबलीग का जो सिलसिला था वो किस तरह नबी पाक को बताया गया, किस तरह तबलीग से नबी पाक की नबूवत का मकसद क्या था, उसके बारे में हमने बातचीत की। अब जो हिस्सा हमारा नया शुरू हुआ है इस DVD में, इसमें हम उसी को कंटिन्यूस रखते हुए जो मैंने पिछला हिस्सा आपको इसलिए बता दिया है कि ये वाली बात आपका तवात्तर समझने के लिए कि ये वाला सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, उसके ये बात हमारी चल रही है। DVD नंबर 2 हम जो है ना इसका सिलसिला शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत सारी DVD बनेगी और अल्लाह के फजल से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो यारे गार हैं उनकी शान जो है ना बेशुमार DVD मुझे नहीं पता कितनी बने। अब फिल्मी बातें भी अल्लाह की तरफ से अता हो जाती हैं। अब जो है ना उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते मेरी बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम लाने वालों से बैत और उनकी शराइत, नबी पाक क्या क्या शर्तें जब कोई बैत करता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की तो क्या क्या शर्तें नबी पाक उनसे मनवाते थे, तफसील से हमने पीछे बात कर दी है। अब उसी बात को कंटिन्यूस रखते उसका अगला जो हुस्न है ना, अगला जो है ना उसका तसव्वुर जो है ना आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक या दो और तीन लोग इस्लाम लाते रहे। अल्लाह अकबर। अब ये व्यू है। पहले मैंने बात कर दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक 5 बंदे लेके आए, ठीक है जी, उन्होंने तबलीग इस्लाम कबूल किया, 4 व 9 हो गए। अब एक 2 करके दीन इस्लाम में दाखिल होते रहे और ये वाला प्रिंट है सीरत रसूल पाक और पेज नंबर है 195 जिसका मैं आपके सामने मुताला करके आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मक्का में रफ्ता रफ्ता इस्लाम का चर्चा होता रहा। अल्लाह अकबर सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। यकीनन प्यारे नबी का दिल भी खुश हो रहा होना कि अल्लाह पाक ने ये जो फिल्मी बातें आ जाती है ये टाइम ज़्यादा ले जाती हैं। अब इसमें देखना चर्चा होता रहा अल्लाह पाक का वो इज़्ज़त जो इरादा है अपनी इबादत कराने का, सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अला कहवाने का, इसमें नबी पाक को अल्लाह पाक ने कामयाबी देनी शुरू कर दी है। अल्लाह अकबर। और इस तरह 3 साल का अरसा गुजर गया। हमने आपको एक मुद्दत बता दी। पहली आयत जो इस्लाम जो था ना उसको फैलने के लिए 3 साल का अरसा गुजर गया। इसी तरह 3 साल इक्का दुक्का लोग इस्लाम लाते रहे। जो इस्लाम ला चुके हैं उनकी वसासत से भी आप कह सकते हैं ना कि नबी पाक तो पैगाम देते थे, उन जो इस्लाम जो ले आते थे वो दूसरों को लेके आते थे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक की तरफ से फिर आयत नाज़िल हुई, ए हबीब अब आप इस्लाम की तबलीग करें
اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرے، اور آپ سے تمسک کرنے والوں کو ہم خود نپٹ لیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ہمارے پاس نمبر اس میں نہیں درج ہے، پر اس کا ہم نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا، ماشاءاللہ۔ اب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ مخصوص حلقوں میں تبلیغ اسلام کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد العلان تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ پاک نے یہ آیت جو ہے نا نازل فرمائی، تو اس کے بعد العلان تبلیغ جو ہے نا، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ لیکن اس آیت اور آپ اپنے قریب ترین رشتے، یہ والی وہ دعوت عشیرہ والی ہے نا جی آیت، رشتے داروں کو ڈرائے اور اپنے پیروکاروں جانساروں مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو پھیلائے، اللہ، اور اپنے دائرہ تبلیغ کو وسیع سے اس طرح دائرہ تبلیغ وسیع ہو گیا۔ یقیناً اس بات سے نظر آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ پاک ہر قدم قدم پہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ اسلام میں آ رہے ہیں اللہ پاک بھی خوش ہو رہے ہیں، نبی پاک بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اب جو دائرہ جو ہے نا اسلام کا تھوڑا وسیع ہو رہا ہے۔ بنو ہاشم کے لیے دعوت، اب اللہ پاک نے وہ جو آیت نازل کر دی کہ اپنے اقربا داروں کو جا کے پیغام دے، وہ والی یقیناً آیت آپ کے حافظے میں ہے۔ اس کا سورہ شعراء نمبر نہیں ہے اس میں لکھا ہوا، پر نمبر سورہ شعراء تو ہے نا، اب ترجمے سے آپ یقیناً اس کو آ جائے گی بات، یہ کس سے کون سا نمبر ہے۔ مذکورہ بالا آیت کے نزول کے بعد حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقربا عزیز و اقربا کو، جن کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، کوہ صفا میں متصل جمع کر کے اپنے ان کے نصیحتیں فرمائی، جنت اور دوزخ کے بارے میں آگاہ فرمایا اور دعوت اسلام دی۔ اس موقع پر دوسروں نے تو منفی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن ابو لہب بدبخت کچھ زیادہ ہی مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ آئی تھا نا بنو ہاشم کو جا کے تبلیغ شروع کرے، اور اس حرکت پر خالق کائنات کو پسند نہ آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کریم نے سورہ تبت یدا ابی نازل فرما دی۔ اللہ کو دیکھو، اللہ پاک یہ والی جو بات کہہ رہے ہیں، اللہ پاک کو یہ بات ابو لہب کا تبلیغ کرو، اللہ پاک کو ابو لہب کی بات پسند نہیں آئی تو اس کے تبت یدا ابی ہے جی، وہ قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں نا جی، جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ اسلامی معاشرے میں کافروں پر حملے کرنے والا پہلا فرد، اسلامی معاشرہ میں نبی پاک جب دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، سب سے پہلے جو تھی نا حملہ کیا جو اس کی بات آ رہی ہے۔ اس صورت کے نازل سے پہلے مسلمان ادائے، جب صورت آ گئی نا وہ اپنے دعوت شیرہ والی ہے نا جی، نماز کے لیے مکہ سے باہر وادی میں ایسی جگہ پر چلے جاتے جہاں ان کو نماز پڑھنے کو کوئی نہ دیکھتا۔ اب یہ والا وہ عمل ہے جب نبی معظم محمد رسول اللہ مکہ کے ابتدائی آغاز دین میں دور میں جب یہ قرآن کی آیت آ گئی تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کہیں وادی میں پوشیدہ نماز ادا کر رہے تھے، اللہ اکبر، تو ان میں جناب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے۔ سعد بن وقاص یہ والے وہی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق لے کے آئے، یقیناً سعد بن ابی وقاص سے ان کا تھا نام۔ اچھا ہے، یقیناً یہ صحابہ اسلام لا چکے ہیں، قل ہو اللہ کی تائید کر چکے ہیں، نبی پاک کو واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی تائید کر چکے ہیں۔ یہ ہمارے درمیان جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ کا کہ انہی میں سے بھیج دے، ہے نا بات، جو انہی کی آپ کی آیتیں پڑھ کر آپ کو ان کے نفوس کو پاک کرے، وہ تسلیم کر چکے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص شامل تھے، انہیں کافروں نے دیکھ لیا۔ اب یہ مسلمان حالت نماز میں تھے، قریش کے لوگوں نے ان پر نمازیوں کا پہلے تمسخ اڑایا، بعد میں مسلمان نمازیوں پر حملہ کر دیا۔ اللہ کتنی مشکلات نبی پاک کو اس وقت دھیان میں لائیں، تصور میں لائیں
نماز کا آرڈر آ چکا ہے، اب نماز پڑھنی شروع کی ہے۔ مکے والوں تو 2 منٹ بھی سال نہیں لینے دیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس باقاعدہ جنگ ہونے لگی، کتنا تصور کرے اس بات کا، چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جناب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک ہڈی آ گئی، اور انہوں نے ہڈی کافر کے سر پر دے مار۔ کتنا جوش اور کتنا ولولہ ہے نبی پاک کی محبت کی عظمت کا، اس دین کا جو کہہ چکے ہیں لا الہ الا اللہ اشہد الا اللہ و رسول کے بندے اور رسول ہیں، محبت پیدا ہو گیا تو جسم کا ساتھ اور خون بہنے لگا۔ اس طرح مسلمانوں کے حملے سے کافر اٹھا کر باغ ادھر آئی ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اسی لیے کہا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے کافروں کا خون بہانے وصیت جناب بن وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ حسن والی بات ہے نا، ایک اس وقت کی بات ہے نا کہ جب نبی پاک نے پہلے دین والی بات، انشاءاللہ ساری باتیں ہم نے نکال کے رکھی، آپ کا ایمان اور آپ کا ذہن محبت سے عشق باغ ہو جائے گا۔ جناب سید عالم نے اعلان دعوت اسلام شروع کی تو قریش کو راہ راست کی دعوت دی، اور بت پرستی کے ایوب سے آگاہ کیا۔ وہی جو میں نے بتائی ہے نا، وہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور اس کا اور میرا کوئی معبود نہیں، کہہ دو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی بات کلیئر ہو گئی۔ میں بار بار آپ کو ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بڑی بنیاد ہے۔ بنیاد کس بات کی ہے؟ اس دین اسلام کی یہ والا تائید ہے، اس طرح مسلمان ہوئے۔ یہ والی صفائی ذہنوں کی برین واشنگ جو ہے اس کلمے کے ذریعے ہوئی نا۔ جب نماز میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کی گواہی دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو معبود ہمارے ہیں ان کے ہمارے ذہنوں میں کوئی تصور کوئی نہیں۔ اللہ پاک چاہتے ہیں ان کو معاف ہو جاتا ہے تبھی دیتے ہیں نا گواہی پتر۔ یہ یقیناً یہ حجت ہے۔ مجھے بڑا عشق لگتا ہے اس بات میں کہ نبی پاک نے کس طریقے سے، وہ طریقہ یہی ہے نا، اور بتوں کی عبادت کے نقاش بتائے، یہ بھی بات ہو گئی نا، اسی لیے تو پڑھا گیا نا نماز میں جو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور مکہ کے کافروں کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض اور حسد میں اضافہ ہو گیا۔ وہ اسی تو سال تو عبادت کرنے ابراہیم علیہ السلام دا ابراہیمی دین میں بت پرستی، سارے دادا پردادا 49 پشتی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عبداللہ تک 49 پشتی نا، وہ اتنے بت پرست ہو چکے تو صدیوں سے، ٹھیک ہے جی۔ ان کو اللہ پاک نے صحیح کر لیا۔ اب انڈیا کا حساب لائے نا، یہ تو رہ گئے نا، ان کو بھی تو خدا کی عبادت کرنی چاہیے نا، جو بت پرست ابھی بھی ہیں۔ سونی ٹی وی لگا کے دیکھیں نا، کھلا مقابلے پر آ گئے اور در پردہ مکارانہ حرکتوں سے مشغول رہے۔ انہوں نے قریش کے سربراہ معمر، اتبا، شیبہ اور ابو جہل وغیرہ سے رابطہ کیا۔ اب اس کا ریئیکٹ کیا ہوا؟ جب نبی پاک نے عبادت شروع کروا دی، مسلمان ہونے شروع ہو گئے، دین حنیف پھیلنا شروع ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی حل کرنا چاہیے، ہمارے تو بتوں کو سارا برا کہتے ہیں، تو ہمارا تو یہ تصور جو ہمارے دادا پردادا چلا یہ تو ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر کیا اس وقت کے جو بڑے بوڑھے تھے اتبا اور شیبہ، یہ میں نے وہاں جب جاتے ہیں تبلیغ کے لیے طائف، یہ بڑے وہی لوگ ہیں جنہوں نے میں نے بات پہلے کر چکا نا، انگور پیش کیے تھے، ہاں جی۔ نبی پاک جب تبلیغ کے وہاں گیا، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے نہیں کہا تھا، وہ اور تھے 3 سردار اور تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور واپسی پر مگر گنڈے لگا دیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگلی بات ہم نہیں کرتے، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتبا اور شیبہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ازلی دشمن تھا نا، یہ مارا گیا تھا جنگ بدر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. جب دیکھا تو انہوں نے انگوروں کا دست پیدا کیا. یہ وہی بندہ ہے جن سے رابطہ کیا. پہلا رابطہ ہی اس سے ہوا کہ آپ جو ہے نا، یہ جو ابو جیل تیسرا جو آپ جانتے ہی ہیں، اور انہوں نے حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا کہ جائیں، ان کے چچا جو ہے نا، جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ان کے چچا جو ہے وہی ہے رشتہ دار. میں آپ کو یہاں پروو کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. انہوں نے یہ تینوں جو بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اس کے اگینسٹ، اس کے برعکس کس کے پاس گئے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے پاس گئے ہیں. وہی چاچا تھے، وہی باپ تھے، وہی ماں تھے، وہی دادا تھے. 4 رشتے تھے ان کے ساتھ. کون تھا؟ اور جس کا کوئی شکایت جاتی ہے تو قریبی کے پاس ہی جاتی ہے نا، جس کا لنک زیادہ قریب تر ہو. اب دنیا کی بات سوچ رہے ہیں، دنیا کی بات کیوں بلائے؟ اس کے ساتھ قریب تر ہو اسی کے پاس شکایت جاتی ہے نا. یقیناً حضرت ابو طالب قریب تر تھے. 25 سال کی زندگی وہاں پہ گزاری. 8 سال سے لے کر 25 سال تک، جب تک شادی نہیں ہوتی، سیدہ خدیجہ کے گھر نہیں جاتے، وہاں انہیں کے ساتھ گزاری. تو وہی تھے نا ان کے، اور ان کے پاس شکایت جاتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ ان کے چاچے کو جا کے کہیں کہ یہ والے ہمارے بتوں سے جو دین جو پھیلا رہے ہیں ان سے جا کے شکایت کرتے ہیں. اس کی بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے. انشاءاللہ تعالی میں نے ویو دے دیا کہ چاچا کے پاس گئے ہیں تو وہی تھے ہمارے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تاکہ وہ اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دیں اور روکیں، افیکٹ دیکھیں، اور ان کی حمایت سے باز آ جائیں، ان کی حمایت اندرونی طور پہ نہ کریں. یہ بہت بڑا پہلو ہے. ہم نے اس بات کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا، اس یہ والی بات آگے لکھا حضرت ابو طالب کے پاس قریش کا پہلا وفد. ہم یہ آپ کو صرف ریویو دینا چاہ رہے تھے دین کی ایکٹیویٹیز کس طرح شروع ہوئی. وہ والا اگلا بات ہے، اس پہ ہم آپ اس کو معاف کرتے ہیں. تو یہ والی بات یہ بہت لمبی ہو جائے گی، ہم نہیں اس پہ جاتے. ہو اگلا ٹاپک ہے حضرت ابو طالب کے پاس قریش کا پہلا وفد. 3 وفد ہے، 3 دفعہ وفد گیا ہے، اور ان کو یہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں. اور اس کے بعد بہت کچھ مخفی ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پہ ایک بہت اصل والی بات ہے کر دوں. اینڈ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 دفعہ وقت گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں. بعض آج جب آخری بات ہونی ہے، وہ میں نے بات نہیں کی تھی جب ابلیس بھی شامل ہوا تھا. اچھا، اب جو ہے نا آخری دفعہ جب حضرت ابو طالب کے پاس گئے نا، تو پہلے گئے کوئی ریئیکٹ نہ. حضرت ابو طالب اندرونی طور پہ ہمارے اپنے بھتیجے کے ساتھ تھے. دوسری دفعہ گئے، پھر گئے. تیسری دفعہ جب گئے نا تو انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا، جب ہجرت کر کے چلے جانا وہاں سے. الٹیمیٹم دے دیا کہ اے ابو طالب، ہم نے آپ کو 3 دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، 3 دفعہ آ چکے ہیں، تو آپ نے وہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کی. انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو خدا نخواستہ ہم آپ کے بھتیجے وہی فیصلہ جب مکہ میں بتایا نہیں تھا، وہ جو ایک بندہ ہر ایک قبیلے والے نے دارالندوا میٹنگ ہوئی، ایک بندہ ہر قبیلے والا اکٹھا ہوگا، نبی پاک کو توبہ نعوذ باللہ خاک کے بعد ان کو ہم قتل کر دیں. اس کا لفظ استعمال انہوں نے الٹیمیٹم دے گا حضرت ابو طالب کو. جب حضرت ابو طالب کے تیسری دفعہ آئے نا، اللہ اکبر، تو حضرت ابو طالب نے بلایا اپنے بھتیجے کو کہ اے بھتیجے، آپ جو جس دین کی نشو و نما ہو رہی ہے مکہ میں، ہم بت پرستی صدیوں سے ہو رہی تھی، اب اس میں تھوڑی سی نرمی برتیں. یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس پہ. یقین اللہ کی مدد سے اللہ پاک ہماری مدد فرماتا رہتا ہے، ابھی بھی فرما رہا ہے. دیکھیں نا، وہی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ اس میں کوئی نرمی برتیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی بات آگے بھی آئے گی. میں نکال کے رکھا ہوا یار وہ تو، ہاں میں پڑھ دیتا ہوں یہی رکھا ہوا ہے. یہ تیسری دفعہ کی یہ والی بات جب حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد بنا لی، نہیں وہاں پہ نماز شروع کر لینی، اس کے آگے میں نے لگا کے رکھا ہے. وہی میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ یہاں بھی کر دیتا ہوں اور اس کے حسن کے ساتھ بھی اس کو ملاؤں گا. جب ابو طالب نے زبانی گفتگو سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال ابو طالب نے حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا. انہوں نے کہا کہ اپنے اس میں کوئی نرمی برتے. نبی پاک نے یہ فیل کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے چچا نے جو میری حمایت ساری زندگی کرتے رہے نا، ہاتھ کھینچ لیا، تو اب مزید جو ہے نا وہ میری مدد نہیں کریں گے. کہ قریش نبی اپنے حال پر چھوڑ دے. یہ سن کر آپ نے فرمایا، یہ والی وہ بات جو نبی پاک نے اس دین کی عمیمت کی ہے حضرت ابو طالب کے ساتھ. ہم نے اے خدائے بزرگ بدتر کی قسم، جس کے قبضہ میں دیکھو نا، جس زبانی بات کرنا اس کو حسن تو نہیں پیدا ہو سکتا نا جناب.
اب یہ تحریر جو جس نے اللہ پاک نے جس سے لکھوائی ہے اس کو ساتھ رکھو کہ اس کا وزن بالا ہو جاتا ہے. بزرگ بدتر کی قسم نبی پاک نے قسم کھا کر کہا. اس بات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے نا, حمایت سے باز آ جائے. اب اس کا اگینسٹ یہ ہوا جس کی قدر کو میرے جان ہے, اگر قریش مکہ آفتاب لا کر میرے داہنے ہاتھ پر اور مہتاب میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں تو کہیں کہ میں تبلیغ اسلام سے دستبردار ہو جاؤں, تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا. یہ لاکھوں کروڑوں دفعہ یہ بات آپ سن چکے ہیں. یا اپنے مقصد اشاعت اسلام میں کامیاب ہو جاؤں گا, یا جان آفرین کے سپرد کر دوں گا. کتنی سخت بات ہے. یہ کہتے ہوئے جب یہ بات ان کو فیل ہوا کہ جن میرے چچا جو ساری زندگی میری تعاون کرتے رہے, اللہ سے لگ رہا ہے کہ ان قریشوں نے ان کے حاوی ہو گئے کیونکہ وہ سردار تھے مکہ کے, اب یہ میری مزید مدد نہیں کریں گے. تو انہوں نے پھر یہ والی سٹیٹمنٹ دے دی کہ ایک ہاتھ پہ دانے ہاتھ پہ چاند مہتاب اور بائیں ہاتھ پہ میرے دانے ہاتھ پر مہتاب اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو میں اس پہ دستبردار نہیں ہوں گا. دل برداشتہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پہ میں ایک منظر ہے جو اللہ کی طرف سے میں عطا ہوا ہے, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بڑا مزہ آئے گا آپ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا ہے نا, تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے. کیا دی ہے کہ میرے اگر قریش مکہ آفتاب لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ اور مہتاب لا کر میں سورج اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں تب بھی میں تبلیغ کا نہیں چھوڑوں گا. آپ اس کے اندر جو مخفی ہے اللہ کی طرف سے عطا کی ہمیں یہ بات ہے. آگے جو لکھا ہوا ہے, اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا یا جان اپنے جان افرید کے سپرد کر دوں گا. آپ دیدہ اور دل شکستہ ہو کر اٹھ بیٹھے. اب اس گھڑی کا تصور لائیں ذہن میں. خالی بات کر چھوڑنی پڑھ چھوڑنی ایک بات ہے. اب دیکھیں حضرت کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں حضرت ابو طالب بھی ہیں اور نبی پاک بھی ہیں, اور یہ کنفلکٹ چل رہا ہے قریش مکہ میں, مشرکین مکہ میں. حضرت ابو طالب سردار ہیں نبی پاک میں. وہ کہتے ہیں کہ میں دین اسلام نہیں چھوڑوں گا, میرے ہاتھ پہ دائیں ہاتھ پہ چاند آفتاب رکھ دو, بائیں ہاتھ پہ آفتاب رکھ دو, میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا. اب حضرت ابو طالب کیا کریں؟ ان کی ہمدردیاں بھی نبی پاک کے پاس. اس واقعے کو ذرا اپنے ذہنوں میں لانے کی کوشش کریں. اور جب نبی پاک کے دل جو اندر جو بات تھی نا, وہ آگے کہ اے چچا جان میں تو اس کام سے باز نہیں ہوگا, یقیناً ان کی ذہنی ٹینشن بھی ہوئی ہوگی. اور جب آپ دیدہ کا لفظ ہے نا, آنکھوں سے آنسو, آپ دیدہ اور دل شکستہ ہو کر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اب حضرت ابو طالب نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت دیکھی ہے, آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں, وہ تو چلے گئے نا. اب وہ سردار ہے مکہ کے, کیا کرے؟ بھتیجا ہے, دین اسلام لے کے آیا ہے, اب کیا کرے؟ جو ابو طالب کرنے لگے ہیں, آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. اندر جو ہے نا, ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اندر جو ہے نا جب چلے گئے ہیں تو حضرت ابو طالب کے اندر جو پدری محبت تھی نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ جاگ پڑی. اب جس طرح آپ دیدہ کی بات ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں, رب بھی تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ پاک بھی تو دیکھ رہا ہے. میرا محبوب میرے کام کے لیے اتنا پریشان, آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے چچا جو ہے میری مدد نہیں کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں یہ والا میرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو, چاند رکھ دو. اور ان کی کیفیت جب حضرت ابو طالب نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوں گے تو ان کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب اللہ کی طرف سے ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابو طالب کے اندر جو تھا نا حصہ, اندر ان کو القا کیا ہوگا کہ میرا پیارا اس وقت بہت پریشان ہے,
ان کافروں کی طرف سے کام تو میرا ہے نا، میں نے دے کے بھیجا ہے، قل هو اللہ احد، میں نے کھلوانے کے لیے بھیجا ہوا ہے، اپنی وحدانیت کا اقرار میں نے کروانے کے لیے بھیجا ہے، میں نے بھیجا نا۔ اور اتنا پریشان ہے، ان کی مدد کرو، ان کی دلجوئی کرو۔ اندر جو تھا نا گھوم گیا حضرت ابو طالب کے اندر، وہ سوچ رہے ہیں میں کیا کروں، سردار ہیں مکے کے، ان کی بھی بات نہیں چھوڑ سکتے، نبی کو بھی پیارے اپنے بھتیجے کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہے نا بات۔ اس طرح کا کنفلکٹ ہو گیا نا۔ اب جو ہے نا وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، یہ سخت بات کہتے ہوئے نبی پاک کو بھی احساس ہو گیا کہ میں نے جو بات کہی نا، میرے چچا نے میرے احترام کی جگہ ہے، ساری زندگی کا میرا ان کے اوپر میں گزاری ہے، ان کے ساتھ گزاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احساس ہوا، لیکن احساس تو ہوا کہ میں نے کوئی سخت بات کر دی ہے اپنے چچا کے ساتھ، کہ وہ چاند اور سورج والی، لیکن معاملہ حقانیت اسلام کا تھا، ہے جی، اور اس لیے نرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب جو ہے نا نرمی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر جب اندر بدل گیا نا، رب دی طرفوں بھی ہو گئی، یقیناً اس میں ہے بات، بھتیجے کا، کافروں کا، اسلام کا، یہ سارا مکس اپ ہو گیا نا، پتر ایٹماسفیئر ہوگی نا اس طرح دی، یقیناً خدا دی طرفوں انہوں نے القا ہویا ہوئے کچھ وقت۔ میرا محبوب اس وقت بہت پریشان ہے، اکھاں وچوں آنسو جڑے نے نا کھب گئے نبی پاک دے، کدے وچ یا کون سی اور انہاں دا آپ دیدہ ہوگا نا کہ میرا چاچا میرا لگتا کہ میری مدد نہیں کریں گے، وہ جڑے آنسو سن نا گھائل ہو گئے حضرت ابو طالب دے اندر، نبی پاک دا چہرے تو آنسو جو نکلے ہوں گے، یار سوچو تو صحیح نا، بیٹا ہم کو ایسی بات تو نہیں کر رہے، آپ دیدہ ہو گئے تو انہوں نے ان کا چہرہ بھی دیکھا ہوگا، ان کی پریشانی بھی دیکھی ہوگی، اپنی باتوں کا عمل بھی دیکھا ہوگا، جو قریش کہہ رہے ہیں وہ بھی دیکھا ہوگا، تو کفیت انہوں نے ان کی دیکھی، تو انہوں نے حضرت ابو طالب بھی دیکھ رہے تھے نا اس وقت۔ کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی میٹنگ ہوئی نا، کسی جگہ بھی میٹنگ ہوئی نا تو ایسے ہو رہا ہے۔ اب حضرت ابو طالب نے کیا کیا؟ رب نے اپنے محبوب کی اس وقت مدد کی ہے، یہ لکھی ہوئی کسی جگہ نہیں بات، لکھا تو یہی نا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب حضرت ابو طالب جو کرنے لگے ہیں نا، اس سے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بلا بھیجا۔ وہ کیوں بلایا؟ کیوں بلایا؟ کیوں بلایا؟ اندر کھب گیا نا گل کوئی، نبی پاک دے آنسو جڑے سے نا اندر وڑ گیا سینے دے وچ، جو بھرا دی محبت، بھرا دا پتر اور کون سی انہاں دا اس وقت دے وچ وہی تے سن نا، تے چاچا ماں دادا سارا کچھ وہی سن۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے پھر دوبارہ پلا دیا تو پھر کیفیت کا اندازہ لاؤ نا، پہلے کیا چھڑیا انہوں نے محسوس کیتا، اگو جواب تے نبی پاک نو کہہ کہ نبی پاک دا جواب بھی آ گیا، وہ کہندے نے کافراں دے وچ کنفلکٹ جڑا ہو گیا، ہن اللہ دی طرفوں یقیناً ان کو القا ہویا جناب ابو طالب نے کہندے کہ میرا محبوب اس ویلے بہت پریشان آ، اپسٹ آ۔ کیوں پتر جی؟ جب یہ والی بات ہو گئی نا تو پھر آگے سٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں؟ دوبارہ بلایا۔ دوبارہ بلانے کے اندر کیا مخفی ہے بھائی؟ سوچنے کی کوشش کریں، ڈھونڈنے کی کوشش کریں کیا مخفی تھا، کیوں بلایا؟ آگے جو آگے سٹیٹمنٹ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان دل باغ و باغ ہو جائے گا۔ میرے پیارے محبوب کا، آپ کے پیارے محبوب نبی پاک کے عظمتیں بلند کرنے والے میں لوگوں سب نے جو حضرت ابو طالب نے جو جواب دیا ہے اس دین کو، اللہ اکبر، اور کہا بھتیجے جاؤ، اے بھتیجے یہ جو مشرکین مکہ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں، جاؤ اور جو چاہو کرو، جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی حمایت سے دستبردار نہ ہوں گا۔ کس نے کلوایا یہ؟ یقیناً ہائے ہائے یقیناً خدا کی طرف سے مدد آئی ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ میرا محبوب پریشان ہے، اس کو بلاؤ، تو بلایا نا پھر تو ان کی دل جوئی کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو کہ نہ گھبرا بیٹا، میں تیرے نال ہاں، میں تیرا چاچا، ساری زندگی میں تیرا مدد کرتا رہا تو ہوں میں تیرے نال ہاں۔ کہتے ہیں جاؤ جو چاہو کرو، جو دین تم لے کے آؤ جاؤ تبلیغ کرو، جا کے
जब तक, बेटा छोटी सी गल है, ये सैयदना हजरत अबू तालिब जो है, उनकी कही हुई बात, नबी पाक का जो उनके साथ बात हुई है, नबी पाक की हौसला अफजाई जो की है, जब तक मेरी जान में जान है मैं आपकी हमायत से दस्तबरदार नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये आपकी रजा में राजी हूं, आपकी रजा में राजी हूं, यानी कि जो दीन आप लेके आए हैं मैं उस पर राजी हूं। जो कलमा आप कराते हैं कुल हुवल्लाहु अहद व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, राजी से मुराद यही है ना कि वो कहते हैं ना मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, इस बात पे मैं राजी हूँ, अल्लाह की वादानियत पे भी राजी, तो मुराद है ही ना। इसके अगेंस्ट यही गाने जो नबी पाक कहते देने पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पे भी राजी है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस पे भी राजी। इसके अंदर तो मख्फी यही है ना। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, ठीक है। ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब से खुश खुश उठकर चले गए। इससे अगली एक बात है, वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला फिर बताऊंगा कि ये वाला मैंने हजरत अबू तालिब वाली बात जो आ गई थी ना, ये वाली इधर रख लेते हैं माशाल्लाह। अब वहीं पे हम जाते हैं फिर कितनी हुस्न वाली बात आपको बता दी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अब जो है ना, मैं आपके सामने अल्लाह अकबर, अब मैं आपके सामने एक और तस्वर देना चाहता हूँ जनाब सिद्दीक की शान के बारे में। जब मेराज का वाक़या हुआ है, नहीं हिजरत का वाक़या हुआ है, उसमें एक बड़ा सोना हाईलाइट है मैं आपके सामने पेश करने के बाद। हिजरत जब हुई है ना, वाक़या हिजरत में अंदर एक शान हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, वो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। बाद अज़म्बिया अफ़ज़लुल बशर कौन, और ये वाली मेरी बात सुने ना है तो आपका ईमान ताज़ा होगा। मुसन्नफ़ कहते हैं इब्ने इसहाक़, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की इजाज़त चाही, जरा गौर करें हमारी इस बात का भी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना दी। सारे चले गए हैं, हज़रत उस्मान भी चले गए, हज़रत उमर फारूक भी चले गए हैं, मोस्टली सहाबा मदीना से मक्का से हिजरत करके चले गए हुए हैं। वो वाला वाक़या नहीं आपको मैंने सुनाया। अब जो है ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रह गए हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मुझे भी इजाज़त दे दें। तो उन्होंने तवक्कुफ़ करने का हुक्म दिया कि आप अभी इंतज़ार करें। ये वाली बड़ी मोहब्बत वाली आपके सीनों में महफूज होने वाली बात है। हम सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान को यहाँ पे उजागर करना चाहते हैं कि उनकी शान जो है जिस तरह की है वो आप तक पहुँचे, और अल्लाह के फजल से हम वो कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो जो सारी शानें हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक की आपके सीने में फरोज़ा हों। आगे बातें आप मेरी बात खुद समझ लें, पर उनकी मेरा मकसद तो सिर्फ यही है ना, उसमें मख्फी जो है ना, बाद अज़म्बिया अफ़ज़लुल बशर है ना जी, ये सारा कुछ रबी करा रहा है ना। अगली जो बात है ना, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक हुक्म सानी के मुंतज़र में रहे। जब उन्होंने कहा नबी पाक ने, या रसूल अल्लाह मैं भी जाना चाहता हूँ मदीना जैसे दूसरे सहाबा चले गए हैं, आप मुझे इजाज़त दें। नबी पाक ने कहा कि नहीं, तवक्कुफ़ करो, अभी इंतज़ार करो। अलबत्ता सफ़र की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने। वो 2 तंदुरुस्त तवाना ऊँट खरीदे गए, रोज़ाना उनकी निगहदाश्त करते और उसके बाहर के इस बात का मुंतज़िर रहते बारगाह नबी से कब हुक्म हिजरत मिलता है। अल्लाह अकबर। अब जो है ना, वो वाला वाक़या मैंने बता दिया ना आपको, सारे कुफार इकट्ठे हुए तब हिजरत का हुक्म आ जाना है। वाक़या हिजरत हज़रत आयशा की ज़बानी, हज़रत आयशा सैयदा उम्मुल मोमिनीन है, उनकी ज़बानी। उम्मुल मोमिनीन आयशा से फरमाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप रोज़ाना सुबह शाम हमारे घर तशरीफ़ लाते। ठीक है जी। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की साजिश का इल्म हुआ तो हिजरत की इजाज़त मिल गई।
ذرا اس میں ذرا ایک ایک لفظ پہ ذرا میرے پہ ذرا غور کریں اور محبت اور عشق سے سنیں. جناب صدیق کی شان اس میں اتنا ابھر کر آنی ہے تو آپ کا ایمان، ان کا سینہ نور و نور ہو جائے گا. تو دوپہر کی تپتی دھوپ میں تشریف لائے، ہجرت کی اجازت مل گئی. اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ آج آپ رات آپ نے ادھر نہیں سونا. ٹھیک ہے جی. پھر وہ جو سارے کافر میٹنگ ہوئی، میں بات کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو حضرت جبریل آئے گا، حضرت مولا علی کو کہا کہ آپ میری یمنی چادر دے کر سو جائیں. صبح جو تھے نا کافروں کے مٹی تھوڑی پھینکی خاک، مٹھی بھر خاک، تو وہ سارے اندھے ہو گئے. سیدھے تپتی دھوپ میں تشریف لائے. یہ والی وہ گھڑی ہے جو اپنے گھر سے ہجرت کے پہلے سب سے پہلے گئے ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ. میں بات کر چکا ہوں پہلے. وہ کون سی اسلام لانے والی بات، زندگی کا پہلے رکھاؤ، ان کی زندگی کے اندر دوستی کا، ان کے محبت کا. اب نبی پاک بھی حضرت صدیق سے پیار کرتے ہیں نا. ہجرت کے لیے سب سے پہلے گئے ہیں کن کے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے. اور بھی تھا، حضرت علی کو وہاں سلایا ہے نا. اب یہاں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آپ سنیں میری بات. کیا کہ مولا علی نہیں ساتھ جا سکتے تھے؟ کریں نا بات. یہ جو میں سٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں، یہ ملے ساکہ 343 پیج پر سیرت رسول پاک کی تحریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت مولا علی کے حصے میں یہ آئے کہ آپ آج رات میرے بستر پر سوئیں. یقیناً اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے، ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، تو اللہ پاک نے کس کا انتخاب کیا ہے کہ میرے پیارے محبوب کی بورڈنگ لاجنگ کون سب سے اچھی کر سکتا ہے؟ یقیناً مولا علی کی بھی بڑی شان ہے. پھر اللہ کے انتخاب کے سامنے سر تسلیم ہم ہیں. ہم نہیں بول سکتے اس بارے میں. کیوں جی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اگلی بات، تپتی دھوپ میں تشریف لائے. اس وقت بابا جان تخت پر بیٹھے تھے. سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی زبان کی حدیث، ان کی زبان سے مروی جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک ان کے پاس گئے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. اس وقت وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی تشریف آوری پر اٹھے اور اپنی جگہ بٹھا لیا. الصلاۃ والسلام علیکہ. اس محبت کے، اس عشق کے جو سیدنا حضرت ابو صدیق کے دل میں، عشق میں، محبت میں تھی، اس پہ صلاۃ والسلام. میرے پیارے بھائیوں، وہ والی یہ گھڑی ہے کہ جب ہجرت یہاں سے شروع ہونے لگی، یہ آخری لمحہ ہے ہجرت کا. اس کے بعد وہ سفر جو ہے نا ہجرت کا شروع ہو جانا ہے. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت گھر میں بابا جان کے ساتھ ہم دو بہنوں یعنی میرے اور اسما کے علاوہ کوئی نہ تھا. جب نبی کریم ہجرت سے کچھ لمحہ پہلے، تو جہاں سے ہجرت مکہ سے ہونے لگی ہے، اس وقت کا جو ویو ہے نا، میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت کر رہا ہوں. سیدہ نے کہہ دیا کہ میں تھی اور میری بہن اسما تھی. اسما بڑی تھی، سیدہ چھوٹی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بابا جان سے فرمایا، اللہ اکبر، اگر گھر میں کوئی ہو، کتنے حسن والی اور کتنے محبت والی اور کتنے عشق والی باتیں ہیں. وہ لمحہ ہے جو جناب سیدنا حضرت اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب، آگے بات آنے لگی ہے، اللہ کے فضل میں پیش کرنے لگا ہوں. فرمایا اگر گھر میں کوئی ہو تو اس کو باہر بھیج دو. نبی پاک کے وہ الفاظ سیدنا حضرت ابو صدیق کے گھر آ کر سیدہ آسما عائشہ صدیقہ موجود ہے، کہتے ہیں اگر کوئی اور ہے گھر میں تو باہر بھیج دو. ہم بھیج دو. ایک اہم اور راز کی بات کرنی ہے. نبی پاک نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سے راز کی باتیں، اللہ اکبر، حضرت نبی پاک کی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ راز کی بات کرنی ہے. بابا جان نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ. ہائے ہائے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. ان دو بیٹیوں کے سوا گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف یہ دو بیٹیاں ہیں. یہ ہجرت کا وہ لمحہ ہے جب نبی پاک نے اب یہاں سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے لیے تیاری ہو جانی ہے. اب جس طرح ہجرت ہوئی ہے وہ واقعہ تو اور ہے، وہ لمحہ کہہ رہا ہوں، اس میں شان بتا رہا ہوں کہ سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں اور آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی بگاڑ سکتا. کافر اٹھے تو دیکھا ان کو. یقیناً یہ والا سلسلہ نبی پاک کا، اگر اللہ کا حکم ہوتا،
اللہ تعالیٰ نے اگر پسند فرمایا ہوتا تو مولا علی بھی تو جا سکتے نا، اس میں نفی کی کون سی بات تھی؟ یہ سب کچھ ہجرت کا سارا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ہجرت کا اللہ پاک نے منتخب کردہ ہے۔ اللہ کے آگے کوئی بول سکتا ہے؟ جس کو اللہ پسند کرے وہی بات حق ہے۔ اگلی میں کہہ رہا ہوں، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق انتظار میں تھے، وہ جو مانگی تھی نا اجازت کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہاں پہ؟ مدینہ ہجرت کر کے جانا۔ نبی پاک نے کہا ابھی توقع فرماؤ۔ ایک اور جگہ لکھا ہے ہو سکتا ہے رب کریم تجھے میرا ساتھی ہجرت بنائے۔ اللہ اکبر، جب یہ بات سٹیٹمنٹ ہو گئی نا، میرے مطالعہ میں ہے، تو نبی پاک نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تجھے میرا رفیق سفر، مدینے کا جو سفر کرنا ہے، میرا رفیق سفر منتخب کرے۔ اب نبی پاک سے کہہ رہے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فرمائے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کریم نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ نبی پاک کی زندگی کی وہ گھڑیاں، وہ لمحے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سار کر رہا ہوں۔ ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حکم ربی یہ ہے، کیوں جی؟ جبریل آئے ہیں نا، پیغام دے گئے نا، حکم ربی، رب کا حکم آ گیا جس پر، تو اس کو ادھر کی بات تو ہے ہی نہیں نا۔ رب کا حکم آیا ہے تو سیدھے آئے ہیں جناب حضرت ابوبکر صدیق کے گھر۔ سیدہ کی حدیث اپنی زبان کی، آسماں بھی ہے ادھر، ٹھیک ہے نا جی، ابوبکر صدیق بھی ہے، اور رب کا حکم ربی یہ ہے، اللہ کا حکم جو جناب ابوبکر صدیق کو دیا جا رہا ہے۔ بعد از انبیاء افضل البشر، آپ اس میں اگلی جو بات میری سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا۔ آپ کے اللہ اکبر، مولا علی کی بھی بات اس میں شامل آ گئی، ذرا غور کریں۔ میں اپنے سننے والوں کو یہ والی بات فیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی کی بات بھی آ گئی۔ آپ میرے بستر پر سوئیں اور جناب حضرت ابوبکر صدیق کے آگے جو اللہ پاک نے فیصلہ کیا، یہ فیصلہ خدا کا ہے، حکم ربی یہ ہے نا جی بات۔ اس میں بس ڈھونڈنے کی کوشش کریں نا بات کو۔ نبی پاک کا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آنا اور حکم حضرت مولا علی کو وہاں سلانا، یہ رب کا مرضی حکم ہے۔ کیوں پتر جی؟ اس میں علاوہ آپ کیا بات کر سکتے ہیں؟ اور جو مرضی سوچتے رہیں آپ، پر جو خدا کا حکم ہے اس کے آگے تو بول نہیں سکتے، سر تسلیم خم ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ حکم ربی یہ ہے کہ آج مکہ سے روانگی ہو جائے۔ اب جو سارا سکیچ بن گیا ہے حضرت علی کو وہاں پہ سلانے کا، جناب حضرت ابو بکر کے گھر آنے کا، وہ اللہ پاک کا پیغام ان کو سنانے کا، کیوں جی؟ اس میں کس کا فیصلہ ہے نا جی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد از اشتیاق دریافت کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے اجازت مانگی تھی، میں انتظار میں ہوں، مجھے بڑا اشتیاق ہے کہ رب نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ کیوں جی؟ بات تو ہو گئی نا ہجرت پر جانے کی، نبی پاک نے کہا تو آپ کب فرما کرو، ہاں جی۔ ایک جگہ پہ اور لکھا ہو سکتا ہے کہ رب کا یہ فیصلہ آ جائے کہ تم میرے رفیق سفر بنو، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ انتظار کر رہے تھے اس بات کی، ہجرت کا آ گیا نا آرڈر، اللہ پاک حکم ربی ہے کہ آج مکے سے روانگی ہو جائے۔ فیصلہ کس کا ہے؟ رب کا، رب نے کہا ہے۔ صدیق اکبر نے بعد از اشتیاق دریافت کیا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا، نعرہ مارو پتر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ مارو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ، وہ والی جو میں نے اجازت مانگی تھی، آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ رب نے یہ بھی آرڈر دیا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ کتنا حسن ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جو انہوں نے پوچھا جو تم انتظار کر رہے ہو، تو رب نے تیرا ہی انتخاب کیا ہے، آپ کا ہی انتخاب کیا کہ آپ میرے رفیق سفر ہو گے۔
اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے 343 پیج سیرت رسول پاک ابن اسحاق، یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے جو جن کی زبان سے ادا ہوئی ہے، سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان کی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب دیکھیں سیب دل میں گلاں ہوندیاں نے پتر، انہوں نے خاص سی کہ میں بھی ہجرت کر کے جناب نبی پاک نے کیا توقف کرو ہے جی، جب حکم آ گیا تو اس انتظار میں دیکھے خدا کیا فیصلہ کرتا ہے، میرے حق میں ہوتا ہے میرے جانے کے کہ نیگیٹو ہوتی ہے بات۔ اللہ اکبر، یہ خوشخبری سن کر جب یہ والی بات کہا نا، ہاں اس میں سارا کچھ ہو گیا نا، ان کی خواہش بھی پوری ہو گئی، نبی پاک کی اپنی بھی خواہش یہی تھی نا، اس میں یہ والی بات ادھر نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ کا سچا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی خواہش یہی ہوگی نا، یا اللہ ابو بکر ہی میرا رفیق سفر بنے، میں نے جانا ہے نا، کیا وہ پتر پھر ہوگی نا بعد از انبیاء افضل الذکر افضل البشر، اللہ پاک کا انتخاب کرتا رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق۔ اگلی بات آپ خود سمجھ لیں، میں کیوں باتیں کروں فالتو، اللہ پاک کا انتخاب ہوا تو افضل البشر ہو گئے نا، کوئی ہے کسی اور کا انتخاب ہوا؟ کریں اور بات، حضرت عمر فاروق بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے، صحابہ جلیل القدر صحابہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہے، سارے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، کہاں پہ موجود ہے؟ مکہ میں۔ تو انتخاب ہوا تو کس نے کیا؟ رب نے، جناب حضرت ابو بکر صدیق کا۔ پورا آپ چھان مارے نا اور بات کو کہ اور صحابہ نہیں تھے پیار کرنے والے، یقیناً سارے پیار کرنے والے تھے، پر انتخاب کیا تو رب نے کیا۔ رب کو پتہ ہے نا کہ میرے محبوب کا جو اندر جو ہے نا وہ قد نرا والی آیت نہیں ہے کہ آپ کا اٹھا ہوا چہرہ ہم دیکھ رہے گے، ان قریب ہم آپ کا حکم دیں گے کہ آپ مکہ مسجد اقصی سے بیت الحرام کی طرف منہ کر لیں، وہ آیت نہیں نازل ہوئی اس وقت؟ نبی کی خواہش بھی تھی نا، ہے نا جی، اس طرح اس میں بھی نبی پاک کی خواہش ہے کہ یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میرا ساتھی رفیق سفر جو آج کا میرا ساتھ اس کا نہیں ہے، میرا ساتھ تو تب کا ہے جب تک میں نے نبوت کا میں نے اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ کیوں پتر جی؟ افضلیت ہوئی نا پھر۔ میں ناظرین سامعین میرے پیارے بھائیوں، آپ جو سننے والے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی شان جو ہے اس میں آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو اللہ کے فضل سے جو فی البدیہہ باتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً یہ سارا کچھ فیصلہ رب نے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی خواہش بھی پوری ہوگی اور نبی پاک کی اپنی خواہش بھی پوری کی، کس نے؟ رب نے کی۔ کیوں بیٹا جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی حالت ہونے لگی ہے، ہائے ہائے، یہ بھی اس میں تو عشق ہے نا ناظرین، جو میری باتیں سن رہے ہیں اس کا تصور لائیں نا ذہن میں۔ نبی پاک کے آخری لمحے ہجرت کے جانے کے پاس جس طرح ہوا ہے، اور جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی شان جو میں آپ کے سامنے فیڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا، نبی پاک کی اپنی خواہش ہے، وہ قد نرا والی جو آیت ہے نا، ہم آپ کا اٹھا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان قریب آپ کا چہرہ جو ہم حرم شریف کی طرف منہ کر لیں، نماز کی حالت میں وہی آ گئی۔ اب یہاں پہ یقیناً نبی پاک کی اپنی بھی خواہش ہے، وہ کیوں آج دی گل تے کوئی نہیں نا، یہ ادو کی گل ہے جدو اسلام والے نہیں سی قبول کیتا تو کنے سال نبی پاک دا جڑا انہاں دے نال رکھ رکھاؤ، انہاں دے نال مائیت ہے انہاں دی حضرت ابو صدیق دے نال ہی ہے نا، بعد اسلام تو نہیں قبول کیتا کسی، رب نے کیا نا کہ حضرت عثمان بھی موجود رہے، عمر فاروق جلیل القدر صحابی وہی موجود رہے، جناب عبد الرحمن بن عوف بھی موجود رہے، جناب طلحہ بھی، سارے ہیں نا، تے سب تو بڑی گل مولا علی دی بھی ہے نا، کہڑی گل کرو گے اور کون سی بات اس میں مخفی رہ گئی ہے؟ سارے ہیں۔ تو یہ والا فیصلہ جو کیا ہے رب نے، تو یہ والا خود کیا ہے کہ میرے محبوب کی جس طرح خواہش ہے نا اسی طرح ہی انہوں نے کہا نا کہ میرا بھی ساتھ، کیا لکھا ہو لفظ نبی کہ بیٹھ کر بابا جان، اچھا جی
ہاں رب کے اجازت دے، حکم ربی ہے کہ آپ کی روانگی آج مگر صدیق اکبر نے کہا بعد از اشتیاق دریافت کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ کا رب کا حکم بھی آ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ میں تو انتظار بیٹھا سا نا کہ تساں مجھے جان نہیں دیتا، تو ہن میرا بھی رب نے کیا کہ نال جان رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں اس ہاں میں کیا کچھ مخفی ہے، ہاں لیاؤ کسی ہور پاسیوں، کسی جگہ سے ڈھونڈ کے لیاؤ، ہاں نبی پاک دی اپنی وش، نبی پاک دی اپنی خواہش لے کے آؤ کسی اور جگہ سے۔ یہ بات یہ واحد و واحد ان کی ذات ہے، صدیق اکبر کی ذات ہے جس کو اللہ پاک نے انتخاب کیا اور انہی سے یہ منسوب ہے، اور یہ شان صرف انہی کی ہے۔ آگے جب میں غار ثور کی باتیں کروں گا تو آپ کا سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا، کس طرح پیارے محبوب کی وہ سانپ جب ڈس لیتا ہے۔ غار ثور میں 70 دریچے کیے تھے، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے آپ کے ساتھ، اور ایڑی لگائی ہوئی تھی جناب ابو بکر صدیق نے، تو سانپ نے ڈس لیا۔ انشاءاللہ وہ آپ کو میں وہ بھی ریکارڈ کروں گا، وہ بھی آپ سنیں۔ اللہ کو ساری باتوں کا پتہ ہے، اگر وہ بھی آگے تو مخفی ہے نا کہ کس طرح میرے محبوب کی بورڈنگ لوجن خیال سب سے پیار کون زیادہ کرتا ہے، اور کس طرح یہ سارا سلسلہ چلے گا، کون کرے گا۔ پیار سارے کرتے تھے، تو ایک پیمانہ ہے نا، حضرت بلال کی بات ہم کر چکے ہیں، انگلی اشہد ان محمد، جب محمد کا نام آتا تھا اشارہ کرتے تھے ادھر وہ میرے رسول بیٹھے ہیں، کون کہتا تھا ان کو۔ اس طرح سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا عشق، اس کے اوپر بھی ہم نے ڈی وی ڈی بنانی ہے۔ عشق جو تھا نا، ہائے ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور سارا کچھ اب جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی حالت کیا ہو گئی، حالت غیر ہو گئی۔ یہ خوشخبری سن کر میرے والد رونے لگ پڑے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، ان گھڑیوں پہ سلام جس وقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا اللہ پاک نے انتخاب کیا، آپ کے رفیق سفر بنایا، ان گھڑیوں پہ صلاۃ والسلام میرے بھائیوں آپ بھی پڑھے اس گھڑیوں پہ سلام۔ جو اللہ پاک نے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی شان بڑھائی نا، تو ان کا انتخاب کیا، رفیق سفر بنایا، تو ان گھڑیوں پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ہے نا، پھر بعد از انبیاء افضل البشر ہے نا، رب نے انہوں نے بنایا، کوئی بندہ تو کسی نے کوئی نہیں دے سکتا، رب نے بنایا نا کہ یہی بشر جڑا کہ جی بشر ہی ہے نا، نبی پاک بھی بشر نے، تو حضرت ابو صدیق یہ بشر جڑا نا میرے محبوب دی جس طرح دی کر سکتا تھے، میرا انتخاب ہے کہ میرے محبوب نے یہ سفر کرے، شان ہے نا، پھر ہوگی نا بات آ گئی نا دے وچ۔ افضل البشر کون؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ رونے لگ پڑے، اور رونے کے لاپے دے وچ کی مخفی آ، کڈو نہ دے وچوں کچھ نکالیں آپ اس میں سے کچھ، اس میں بہت کچھ مخفی ہے۔ آنکھ چاہیے دیکھنے والی اللہ کی عطا سے۔ ابھی ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کی شدید خواہش ہوگی نا، ان کی بھی تو خواہش، نبی پاک کی بھی خواہش ہے، ان کی بھی خواہش ہے، ان کی شدید خواہش ہے یا اللہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پیارے محبوب نہ سفر منو لے چلو، جب رزلٹ نکل آیا، نتیجہ نکل گیا نا، تو اس خوشی دے وچ وہ جو لمحے سن جڑے یاد کرتے ہوندے سن کہ یا اللہ میری مدد فرما، میرا دل کردا ہے میں تیرے محبوب دے نال سفر کراں، ہے نا گل؟ تے جس کڑی گل سنی تے خوشی وچ آنسو آ گیا، رون لگ پیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ فرت و مسرت میں آنکھوں سے اشک بار ہو جاتی ہیں، خوشی دے نال اکھاں چ آنسو آ گئے۔ اور خوشی کیڑی گل دی؟ نبی پاک دا جڑا سفر ہے، یہ سفر جڑا رفیق سفر بنایا جناب حضرت ابو بکر صدیق نو، تو اس نال رب نے انہاں دے دل دی خواہش پوری کر چھڑی، ادھر نبی دی خواہش بھی پوری ہو گئی، تو رب نے دونوں دی خواہش پوری کر کے تے ویکھنا جی گل ہوگی نا اج۔ ہے سیدہ عائشہ دی جڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں نہیں ویکھیا سی آج تک نہیں دیکھا تھا کہ جب کوئی خوشی کی خبر آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے، پھر جس وقت تڑپ ہو نا اس بات کی، لگن ہو نا اس بات کی، جب خدا پوری کر دیتا ہے تو وہ یقین نہیں ہوتا کہ میری پوری ہو گئی یا کہ نہیں ہو گئی۔ ہم بھی تو اسی طرح لگے ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ہماری لوگوں تک پہنچے۔ جب اللہ پاک جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی مدد کی ہے، اگر ہماری بھی خدا اس طرح مدد کرتے، اپنے پیارے تیرے آپ کے پیارے محبوب کی باتیں، سیدنا کی باتیں ہم لوگوں تک فیڈ کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی تو خوشی ہوگی نا پتر، یہی بات ہے نا، کیا ہے ہمارے میں اور
ہمیں کسی رزق کی تلاش نہیں ہے، اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، نہ ہمیں تمنا ہے، ہم صرف نبی پاک کی عظمت اور ان کا جو شان جو ہے نا بیان کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ 4-5 سال ہو گئے، کیوں جی پتہ یہ بات ہو گئی نا۔ دیکھا تو مجھے بھی معلوم ہوا کہ سیدہ فرماتی ہے کچھ وقت بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم نے آگے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، ہم نے سفر کے لیے 2 تندرست توانا اونٹ خرید رکھے ہیں۔ اور تک نہ جی جنہیں پہلو اینا کام کیتا ہوئے 2 اونٹ پہلو ہجرت واسطے تیار کیتے ہیں۔ سوچو ذرا میری گل میرے بھائیو، افضل البشر دے اوپر گل ہو رہی ہے، نبی پاک نے کیا حالے توقف کرو، انہوں نے پتہ نہیں سی رب انتخاب کرتا کہ نہیں کرتا انہوں دا، کیوں جی گارنٹی دے کوئی جب نتیجہ نکل آیا تو نتیجے تو پہلے انہوں نے انتظام کیتا، اور ان کی اچھی طرح دیکھ بھال بھی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے نبی پاک کو انفارمیشن پر، ہم نے جو ہجرت کا واقعہ ہونا ہے اللہ پاک کے حکم کے انتظار تھے ہم تھے، اس کے لیے ہم نے 2 اونٹ خرید رکھے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک وہ جو ساربان بھی ہونا ہے، نبی پاک نے ہمیں ساربان وہ راستے میں مددگار ثابت ہوگا، چنانچہ ساربان مقرر کر کے ہدایت کی گئی کہ جب اس کو کہا جائے کہ وہ اونٹ لے کر مکہ سے باہر مکرمہ ہوتے، یہ والی وہ باتیں جب ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے میں یہ والی بات کر دوں، نبی پاک وہاں سے ہجرت کر کے سیدھا، یہ تو ہجرت کا واقعہ ہے نا، واقعہ ہجرت سیدہ عائشہ کی زبانی ہم وہ لاج اللمحہ آپ کے سامنے پیش کیا، شان صدیق اکبر کی ہے جی۔ کہتے ہیں بعد از انبیاء افضل ہے نا، ہے نا افضل، خدا نے جن کا انتخاب کر دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ والی میں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اس میں آپ اس کا خود فیصلہ کریں۔ جو بات تھی یہ لکھی ہوئی تھی 343 سیرت رسول پاک ابن صاحب میں۔ اب جو ہے نا اس کے بعد ایک میں تھوڑی سی اور بات کر دوں، جب ہجرت میں وہاں پہ 3 دن رہے ہیں، میں نے انشاءاللہ تعالی ہجرت کا مجھے واقعہ ملا نا، میں انشاءاللہ ذائچہ نکال کے حیات سر کائنات میں نے ایک بات کی ہوئی ہے، میری یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے یہ والی بات، اس میں لکھے نا youtube.com محمد حیات سر کائنات نہیں، محمد MOHMMADSAW92، اس کو یہ لکھے، اس کا کی سرچ ہے، اس کو ڈھونڈے، اور ہجرت والی بات یہ ساری تفصیل سے میں نے وہاں پہ 3-4 گھنٹے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھنا پسند کریں۔ نبی پاک سے پیار کرتے ہیں تو بیٹا ہم نے تو ہمارا پیغام دینا ہے، اگر آپ دیکھنا آپ کی اپنی خاص ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اب جو ہے نا ایک میں اور بات یہاں پہ کر دوں جو حسن والی ہائی لائٹ ہے، 3 دن وہاں پہ رہے ہیں، اور تیسرے دن کافر گئے اونٹنی نے انڈے، اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے، آپ کا انشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا۔ انڈے دیے اور کاف جالا تن دیا، اس کو بھی خدا کا حکم ہوا تھا، کبوتری کو بھی خدا کا حکم ہوا تھا، یہ میں دلیلیں دوں گا۔ اور سیدنا حضرت ابو صدیق نے جیسے وہاں پہ لمحے گزارے ہیں نا، 3 راتیں، ایک لمحے کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں آپ کو پیش کروں گا، کس طرح لمحہ بلمحہ لائیو انشاءاللہ آپ کو میں دوں گا جس طرح ہوا۔ اب ایک بات میں کر کے اس اگلی حصہ لیتا ہوں، وہ یہ تھی کہ جب نبی پاک ہجرت شروع ہونے لگی ہے، نبی پاک تیسرے جب کافر چلے گئے سارے، تو تیسرے دن جب نیچے اترے ہیں نا، تو یہ جو اونٹوں کی بات ہوئی ہے، اس کی مناسبت بات کر رہے، 2 اونٹ انہوں نے پہلے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، ایک اونٹ تھا ایک اونٹنی تھی، یا دونوں اونٹنیاں تھیں۔ اپنے نوکر کو جو تھا نا ساربان، اس کو کہہ دیا کہ فلاں فلاں دن ان کے روزانہ سیدہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی آتے رہے ہیں، اور سیدہ اسما جو ہے نا کھانا لے کے آتی رہی ہیں غار ثور میں، جو والے غار ثور کا واقعہ ہے۔ جب نیچے اترے نا، ایک حسن والی محبت والی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا پیغام بن گیا نا، ہاں جی، اب روانگی ہونے لگی ہے غار ثور سے مدینہ کی طرف، تو حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹ پیش کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں جی۔ جب یہ بات ہو گئی نا، تو نبی پاک کہتے ہیں کہ اے ابوبکر، آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی کی چیز کو استعمال نہیں کرتا، یہ جو اونٹ ہے نا، ایک اونٹنی، تو اس کا نام تھا قصوہ ڈاچی، جو مدینہ پہنچتی ہے، اسی پہ سفر کیا سیدنا حضرت ابوبکر۔ یہ بھی تو شان دیکھے نا بھائی، کس نے کیا سارا انتظام ہجرت کا؟ ہوگی نا بعد از انبیاء افضل البشر، کس نے اونٹ کس نے لیے، اس کی دیکھ بھال کس نے کی؟ باقی کا صاحب خود لگاؤ نا، دیکھ بھال کی نا انہوں نے، تیار کیے، ساربان تیار کیا، پیش کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب پیش ہوئے تو نبی پاک کہتے ہیں بھئی میں جب تک اپنی چیز پہ سفر کرنا چاہوں،
بے خاص کی کہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا ہی ہے. کہتے ہیں نہیں میں یہ بات نہیں مانتا نہ تسلیم کرتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے خریدی کتنے کی ہے, یہ کتنے پیسے دیے ہیں سوٹلی کے, وہ میرے سے اس کا معاوضہ لے لو تب میں اس پہ بیٹھوں گا. جناب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو بتایا کہ یہ اتنا اس کا ہم نے معاوضہ ادا کیا. نبی پاک نے وہ معاوضہ ادا کر کے پھر اس اونٹنی پہ سفر شروع کیا. اللہ اکبر. آگے سفر کی بہت خوبصورت داستان ہے, زندگی میں رہا تو انشاءاللہ معراج کے اوپر بھی گفتگو اگر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب پہ سن لیں, بہت پرانی 1 سال پہلے کی ہوئی ہیں. اب تو اللہ کا فضل ہے, دیکھ لیں آپ کے سامنے فلم دی باتیں, اس طرح خدا عطا کرتا ہے کہ سمندر ہے. اچھا اب اس بات کا میں اختتام کرتا ہوں. اس میں نے شان بتا دی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی. اب جو ہے نا اگلی جو شان ہے نا جو ایک اس طرح کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا سینہ منور ہو جائے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا جو محبت کا سمندر ہے, ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اجماع, اس بات پہ اجماع ہی کہتے ہیں نا جی, متفقہ اجماع کہہ سکتے ہیں نا, جو ہے کہ اس کے اندر جو مخفی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. تو آپ کا میں اہل علم کے لیے بات کر رہا ہوں کہ میری باتیں سنیں اور جناب صدیق کی شان جو ہے نا جس طرح ہوئی ہے وہ آپ سنیں اور انشاءاللہ لوگوں تک آگے فیڈ کریں. ٹھیک ہے نا. اگلی شان یہ والی شان ہجرت کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے, یہ کوئی اپنے پاس سے میری کو بات ہے, وہ والی بات ہے جس طرح اللہ پاک نے کیا, اور پھر بدی بات جو اندر میں آئی ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے. اس میں ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً گفتگو میں وہ مجھے آپ ہمیں فرماتا نوازتا رہتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ آپ کے محبوب کی اور آپ کی باتیں, ہم نے جو باتیں نہیں بھری تھی ریکارڈ کی تھی, نور محمدی کیوں تخلیق ہوا, تو ہے جو آپ کا بھی دیکھا اللہ پاک نے کیا کیا باتیں عطا کی, کس طرح آپ کے ساتھ ہم نے مشورہ کر کے وہ جو باتیں کی ہیں سب اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اللہ پاک اس طرح ذہن لے جاتا ہے تو اسی طرح حسن نظر آ جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ والی باتیں ابھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی شان ان باتوں سے نکلی ہے نا جی بات, کیوں میں نے تخیل تو دیا ہے. مولا علی بھی موجود ہیں, صحابہ بھی موجود ہیں, سارے موجود ہیں. تو جناب حضرت ابو بکر کا انتخاب جب ہو گیا ہے تو کس نے کیا, رب نے کیا ہے جی. اللہ کا حکم ہے کہ آج ہی رات سفر کو نکلنا ہے, تو انہوں نے کہا میرا بھی انتخاب اللہ پاک نے کیا, میرے رفیق سفر. نبی پاک نے کہا ہاں تو یہ ہو گیا نا رب کا فیصلہ, اس کے بارے میں کوئی ہے بات, کو افضلیت ہو گئی نا, کوئی ہے تو لائے اور بات. کیوں بھائی, اور دوسرے صحابہ بھی تو ہیں, سارے مدینے جا چکے ہیں. اب میں ایک شان والی اور بات آپ کے سامنے, ان کو اس بات کی اندر جو مخفی ہے, بعد از انبیاء افضل البشر, اس کے اندر ایک اور حسن والی, میرے پاس ساری حسن والی باتیں ہیں, تھبا لگالا ہوا ہے ہم نے, اتنا پلندہ ہے میرے پاس. میں چاہتا ہوں کہ ایک زندگی میں, میری زندگی میں ایک دفعہ شان صدیق جو ہے نا لوگوں تک آیا ہو جائے, تاکہ وہ تاحیات وہ بات اگر خدا کی مرضی ہوئی, خدا ہماری تو تمنا ہے کہ یہ والی لوگوں تک ہماری مرنے کے بعد بھی یہ باتیں صدیق اکبر کی لوگوں تک پہنچتی رہے. اللہ اکبر. اب جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے, اللہ اکبر, ہائے تھوڑا سا ویوز کر دیتا ہوں پہلے بات کا. وہ یہ ہے کہ جناب حضرت محمد رسول اللہ کو جب معراج ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جائے ہیں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ, وہاں پہ نماز پڑھائی, اور نماز وہ بڑی بات کر دی نا, ایمان والی شک پوری ہو گئی. اب سارے نبیوں کی موجودگی میں اللہ پاک بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ جو نبیوں میں نے تمہارے سے وعدہ لیا تھا, واخذ اللہ میثاق النبیین والا, اس وقت تمہیں جسد خاکی میں نہیں بخشا تھا, صرف روحیں تھی. اب میں اپنے محبوب کو سیر کرانے لگا ہوں, معراج کرانے لگا ہوں, اکٹھے ہو جاؤ. کہاں پہ؟ مسجد اقصیٰ میں, اور امامت کرائی. اب جب جانے لگے, اللہ پاک کا یہ بھی ارادہ ہے کہ سارے نبیوں سب کو میں نے عزتیں دی ہے. ابراہیم علیہ السلام آپ کو بھی عزت دی, موسیٰ صاحب آپ کو بھی عزت دی, موسیٰ علیہ سب کو عزتیں دی, کتابیں بھی دی. اب جس کے وجہ سے میں سارا یہ کام کیا تھا نا, اب اس کی میں آپ کو شان دکھانا چاہتا ہوں. وہ کیا شان تھی؟ معراج پہ گیا ہے نا, ہے جی, جب چلے ہیں تو نبی سارے انبیاء موجود ہیں نا, دولہا جا رہا ہے معراج پہ. ذرا غور کریں ہماری اس بات پہ,
سارے انبیاء کی موجودگی میں بیت المقدس سے نبی پاک کو معراج کرائی، نبی پاک معراج پہ گئے ہیں، تو جب اڑے ہوں گے تو سارے انبیاء دیکھ رہے ہیں نا۔ وہ جو دولہا جس کی ہمیں خبریں ملتی رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو کہ کہتا ہے یا اللہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہمیں ان کے بارے میں بتائیں تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سارے انبیاء خواہش کرتے رہے ہیں، جب انہوں نے نبی پاک کی عظمت اس میں دکھانا چاہ رہے ہیں نا، اللہ پاک دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اے نبیوں میں نے تب دکھایا تھا، میرے محبوب کو دیکھو تو صحیح کتنا سونا ہے۔ تسی اپنی موجودگی جی میں دولہا برات آئی ہے نا، برات ہی کہہ سکتے ہو نا، سارے کو کٹھیا کرنا مقصد ہے سی نماز پڑھانا، انہوں نے کلمہ پڑھانا، انہوں نے شریعت لیا، تو اس کے بعد اللہ پاک چاہتے ہیں کہ سارے کٹھے ہو جائیں، میرا دولہا میرا محبوب آج برات بن کے انہوں الوداع کرو۔ کیوں پتر کہڑی نفی گل بھی خدا دی عطا کردہ بات ہے نا جی، کتنے لکھی یہ گل ہے کتنے لکھی ہے، پر ہے نا انج کٹھا کرنے کا مقصد۔ جب نبی پاک چلے جاتے ہیں، معراج ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے ہیں بیت الحرام میں۔ سب پہلے یہ بہت لمبا واقعہ معراج کا، انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آپ کو یہ بھی میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، بتاؤں گا۔ ایک جو شک تھی نا، جب سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کے مسجد حرام میں بیٹھے معراج کے واقعات کی بیان کر رہے ہیں نا، اس وقت کا ایک واقعہ ہے، جناب حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب کیسے ملا، کیوں صدیق کہتے ہیں؟ شان ہے نا بھائی، پھر افضل البشر ہو گئے نا۔ یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ پروو کرنے کی صحیح کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ ہے سفر معراج سے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم شب مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ پہلی میں تھوڑی سی بات بتا دی، پیارے محبوب کو دکھانا مقصود تھا، شان دکھانی مقصود تھی، ساری برات کٹھی کر لینا، انبیاء دی پہلے روحاں دی کٹھی کیتی ہوتے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء دی جماعت کرائی تے نبی پاک نے مہایا، سب نے دیکھا، نبی پاک کہتے ہیں ماشاءاللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ میری مناسبت کتنی ہے، شکل و صورت ان کے ساتھ کافی مناسبت تھی، بس کیوں نہ ہوتی، دادا امجد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا گھنگرو والے بال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا سفید چہرہ، یقیناً ہمارے مطالعہ سے گزر چکی ہے یہ والا، میرے خیال کسی بک میں وہ ہے نا عشق رسول، اور کسی بک میں حوالہ سے گزر چکی، اب وہ ہے نا واپس آ گئے ہیں، سمجھ آگئی معراج کی بات تھی۔ تو صبح کو آپ نے قریش کو اپنے سفر کے متعلق بتایا کہ میں رات مکہ سے بیت المقدس گیا۔ اس جگہ پہ جناب صدیق اکبر کی شان بڑھنے لگی ہے۔ میرے بھائیوں محبت سے اور عشق سے سنیں، اور یہ والی باتیں ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں اپنے پاس سے ہماری کوئی بات نہیں ہے، یہ پیج نمبر 296 ہے، یہ سیرت رسول پاک ابن اسحاق سے آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ کچھ باتیں ہم نے حیات سرور کائنات سے لی ہیں اور کچھ رحمت للعالمین سے لی ہے، مختلف کچھ ابن اسحاق سے لی ہے، اور مختلف جہاں جہاں پہ نبی پاک کی حسن کی باتیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے۔ موضوع ہمارا آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے کہ بعد از انبیاء افضل کون، معراج کی بات، اب معراج کی بات آنے لگی ہے۔ پہلے ہم نے آپ کو ہجرت کے ساتھ اللہ پاک کا فیصلہ بتایا، اب ادھر بھی اللہ پاک کا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ رات مکہ میں بعد مقدر گیا، وہاں سے واپس آیا، میری بات سن کر کافروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک اس سے بڑا جھوٹ اللہ اکبر نہیں کہا۔ ان کو ایسا لگا آپ قافلہ، اگر قافلہ شب و روز بھی شب و روز چلے تو وہ بھی ایک ہفتے سے کم از کم شام تک نہیں پہنچ سکتا۔ بیت المقدس شام میں تھا، یقین وہی ہے نا، اللہ اکبر۔ اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں شام جائیں اور اسی رات واپس آ جائیں؟ ان کی بات کی کوئی متفق نہیں کر، اتفاق یقین نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ تصور ہے بیت الحرام کا تصور لائیں، اور وہاں پہ مشکروں کا کافروں کا تصور لائیں، سارے بیٹھے ہیں، نبی پاک اپنی معراج کی باتیں کر رہے ہیں، سارے کو اپنے ساتھ رکھیں ذہنوں میں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ان کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان تان لاز کی، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو شکست نہیں دے سکتے، جو کہہ رہے ہیں سچ نہیں ہے، جو معراج کی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن
ان کے اس جھوٹ پر ہم انہیں نیچا دکھا سکیں گے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں، جو کہتے ہیں اللہ کا سچا رسول ہے، کہتے ہیں قل واللہ احد، اپنی وحدانیت کا اقرار کراتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اپنی اللہ کی گواہی دلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، میری گواہی دو کہ میں اللہ کا سچا ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو معراج کی بات بتا رہے ہیں، ان کا بندہ اور رسول ہوں. بندے کے اوپر ہی ریفرنڈم کیا ہوا ہے نا نماز کے کلمے میں. وہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے اب ان کو نیچا، ان کا ازم یہ بنا کہ اب ان کو نیچا ہم دکھا سکتے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ حضرت ابو صدیق کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ابھی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہتے ہیں. رات مکہ سے بیت المقدس گیا، رات میں واپس آیا، جناب ابو صدیق نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کا تعجب ہے. اچھا، یہ والی بات جب ہو گئی تو کافروں نے جا کے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ کے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں مکہ گیا تو واپس آ گیا، تمہیں اس بات کا تعجب ہو رہا ہے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تمہیں اس بات سے تعجب ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا بے شک یہ بات تعجب خیز ہے، عام فہم یہی کہہ سکتا تھا نا. جناب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک آن میں 7 آسمانوں سے گزر کر میرے پاس پیغام الہی لے کر آتے ہیں. یہ حجت جناب حضرت ابو بکر صدیق نے دی ان کافروں کو جو کہہ رہے تھے کہ یہ باتیں کر رہے، اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ جواب دیا. جو تحریر محبت اور عشق سے حضرت نکلی ہوئی ہے ابن اسحاق کے، اس میں آپ کے سامنے پڑھا. مجھے عجائبات آسمانی سے مطلع کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور آسمان پر واپس چلے جاتے ہیں. یعنی کہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، 7 آسمانوں کو کراس کر کے ایک لمحے میں آ جاتے ہیں اور مجھے باتیں بتا کے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان آپ کے سامنے کافروں کے اگینسٹ وہ کافروں کو بتا رہے ہیں. کس نے بتایا اور کسی نے؟ ہے کسی اور کی بات؟ کافروں نے جو اعتراض کیا، حضرت ابو بکر صدیق کی قریب ترین تھے، جس طرح حضرت ابو طالب قریب تھے نبی پاک کے، اس طرح سیدنا حضرت ابو بکر صدیق تھی. اس وقت کی ضرورت تھی، نیڈ تھی کہ نبی پاک کی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، نبی پاک کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، نبی پاک کی باتوں کا جواب دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ تھا اللہ پاک نے پیدا کرنا تھا. وہ کیا تھا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق بعد الانبیاء، افضل البشر ہو گئے نا پھر. اللہ اکبر. اس بات میں صادق جانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، لہذا اگر وہ فرماتے ہیں کہ کل رات مجھے مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، کس نے لے گیا؟ رب لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک بذات جو اپنے بندے کو لے گئی. یہ بڑی بات ہے نا جی. اور رات ہی رات واپس آ گیا. تو اس میں تعجب کی تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہوں نے درست فرمایا ہے، تصدیق کر دی. کس نے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے، کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. آگے بات سنیں. اور میں انہیں صادق جانتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ سن کر کافر جن کا پارا پہلے چڑھا ہوا تھا، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، ان گھڑیوں پہ سلام جو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے ان کافروں کو نبی پاک کی عظمت کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. ڈیفینڈ نہیں ہے نا جی، پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. کافروں کو جواب دیا، ان کا پارا جو تھا ٹھنڈا ہو گیا. کیا لیں گے آپ اس بات سے؟ یہ شان صدیق ہے نا جی. اللہ اکبر. کچھ نرم پڑ گئے. اللہ اکبر. ذرا غور کریں اس بات. پڑھ چھوڑنا اور بات ہے. نبی پاک کی عظمت، نبی پاک کی اس بات کو ڈیفینڈ کیا نا کافروں نے، حضرت ابو بکر صدیق نے. کہ وہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، وہ ٹھنڈے پہ گئے پھر واقعی جا رہے ہیں. حضرت شکایت لا کے ایسا کہ جڑے رسول نے انہوں نے یہ گل کی ہے تو کہنے ہو سکتا بندے یقین نہیں ہوتا، یقین نہیں آ رہا. تو انہوں نے بھی کہہ دیا وہ سچ کہہ رہے ہیں. ٹھنڈے پہ گئے. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے دریافت کیا، کافروں سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تشریف فرما ہے؟ یہ جو جہاں تو تم سن کے آ رہے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح کدھر ہے اس وقت؟ لوگوں نے کہا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے یہ واقعہ لوگوں کو سنا رہے ہیں. ہے نا جی عشق والی بات. زندگی کے ساتھ منسوب ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
دوسرے صحابہ یقیناً بعد میں جو آئے ہیں یقیناً ان کی ہستیاں بہت عظیم ہیں، پر جو ساتھ ہے زندگی کے لمحہ بلمحہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں نظر آئے بعد از انبیاء افضل البشر ہیں، کیونکہ جو زندگی کے لمحے نبی پاک کے گزرے ہیں سیدنا اعظم الصدیق کے ساتھ، جس طرح شب و روز گزرے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے نا جی بات؟ کیوں جی اس میں ادھر کی بات کہاں سے کو آ سکتی ہے؟ شان ہے تو شانے پر آپ خود اس کا اندازہ لگا لینا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق مسجد حرام میں آئے، اللہ اکبر۔ اب جو بات سنی ہے نا کافروں سے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا اب وہ کہتے ہیں کہ چلے میں بھی چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں کر رہے ہیں حرم شریف میں بیٹھے۔ اب ذرا محبت سے اور عشق سے ساری باتیں دلیل سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا پیج آ گیا 297 سیرت رسول پاک ابن اسحاق، ٹھیک ہے جی۔ نبی کریم آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے، جو کافروں نے وہ جو بہتان لگایا تھا نہ ماننے کا، انہیں کہا کہ جو بات کافروں کو وہ علی عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ روایت آپ کی طرف منسوب، آپ کی جانب منسوب کی جا رہی ہے، یعنی کہ راتوں رات گئے راتوں رات آ گئے بیت جو معراج کا واقعہ کس کو وہ یہ نا راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی پھر مجھے اوپر گیا معراج کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ اب نبی پاک آگے سے کیا فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اب نبی پاک اپنی زبان سے وہ تصدیق کرنے لگے ہیں، ابو بکر ایسا ہی ہے، یہ جو کافر کہہ رہے ہیں سچ ہے۔ کس کی تصدیق ہو رہی ہے؟ جناب ابو بکر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ اس واقعے میں کون معاملت فرما رہا ہے؟ کافروں کو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ کافروں کے جوابات کا جواب کون دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے ساتھ منسوب جو ہے نا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق دے رہے ہیں۔ وہ ٹھنڈے پہ گئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یقیناً میری بات آپ سب فالو کی ہے نا، اس میں اندر بھی تو مخفی، خالی پار چڑھے تو اور بات ہے، اس کے اندر جو مخفی ہے وہ بھی تو ڈھونڈنے کی کوشش کریں نا، اس میں کون ہے معاونت کرنے والا؟ سیدنا حضرت ابو صدیق کی ذات اقدس، سارے لوگ اور بھی تو ہیں۔ یقیناً بیت الحرام میں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں معراج کا واقعہ سنا رہے ہیں، سارے موجود ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں، ہے نا، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، معراج کا واقعہ تو سارے سن رہے ہیں نا۔ اس کا تعین تو ہم نہیں کر سکتے کتنے لوگ تھے، بس صحابہ موجود ہیں، نبی پاک جو باتیں بتا رہے ہیں وہاں پہ موسٹلی لوگ موجود ہیں۔ ایسا ہی ہے فی الفور جناب حضرت ابو بکر کی زبان سے۔ اب ذرا میری باتوں پہ ان الفاظ پہ ذرا غور رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو وہ والی بات ملے گی زندگی میں، اللہ میں آپ تکبر نہیں کر سکتے، پر وہ والی بات آپ کے سامنے فیڈ کرنا چاہتا ہوں جس میں شان حضرت ابو بکر صدیق نکلے گی اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا۔ لکھا ہوگا جناب فی الفور جب یہ بات کی کافروں کی، میں اس کو سارا تخیل آپ کے سامنے پیش رکھتا ہوں نا، کنیکٹ کرتے ہیں ساری باتوں کو۔ کافروں کی بات جناب سیدنا حضرت ابو صدیق نے نبی پاک سے کی، نبی پاک نے کہا کہ آپ یہ یا رسول اللہ یہ روایت آپ کی جانب منسوب کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر واقعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کافروں نے آپ کو بتایا۔ اللہ پاک بھی اس کو ساری آبزرویشن ہو رہی ہے، نبی پاک کو اللہ پاک نے معراج کرائی ہے، یہ والی باتیں ادھر نہیں لکھی، خدا کی طرف سے ہمیں ابھی عطا ہو رہی ہے۔ اللہ پاک بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، اس کا پیارا رسول کو معراج کرائی ہے، لوگ اس کے اگینسٹ کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ پاک بھی تو بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، میرے محبوب کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں سارے، معراج تو میں نے کرائی ہے۔ اچھا جی اگلی بات ہے فی الفور یہ والا جب واقعہ ہوا نا، اب اس میں آپ نے وہ گھڑی بھی آپ نے نوٹ کرانی ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ والی بات جب ہو گئی نبی پاک نے کہا ابو بکر ایسا ہی ہے، وہ سچ ہے جو میں نے کافروں کو کہا۔ فی الفور اسی وقت ہی اللہ پاک بھی اس میں انوالو ہے، اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں جناب حضرت ابو صدیق کی جو بات جو انہوں نے کہی ہے، نبی پاک نے جو جواب دیا، اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں۔ ذرا فالو کریں میری بات کو، آپ بھی میرے سامعین اس کو ذرا اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، جو آپ کے وہ لمحہ وہ جو بات آپ کے سامنے میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ اس کو فالو کریں۔ فی الفور جناب حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ نکلا جب اس نے کہہ دیا
نبی پاک نے تصدیق کر دی تو فی الفور جناب حضرت ابو صدیق تھے، صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو آپ نے ان کافروں کو بات کہی ہے یا رسول اللہ وہ سچ ہے۔ یقیناً وہاں پہ سارے صحابہ موجود ہیں اور بھی موجود ہیں۔ نبی پاک کی عظمت، نبی پاک کی شان جو بذریعہ سید حضرت ابو صدیق کی زبان سے یہ بات نکلی، یا رسول اللہ جو آپ کی معراج بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے، ایسا ہی ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ نے درست فرمایا، ہر وہ بات جو کرتے تھے جو درست جو بات کرتے تھے کہتے تھے صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ۔ وہ گھڑی لائیں ذہنوں میں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی، اور گھڑی میں سلام جس میں نبی پاک کہہ رہے ہیں کافر نہیں مان رہے، تو سیدنا حضرت ابو بکر کی شان دیکھیں، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، یا آپ نے سچ کہا۔ اس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی آنے لگی ہے۔ اب اللہ کو بھی یہ بات، اس کو ذرا میری بات کو اٹینڈ کرتے جائیں، فالو کرتے جائیں۔ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ابھی بھی اللہ کی طرف سے جو بات آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے شامل ہو جائے گی۔ میں آپ کو راست کو جانتا ہوں، لیکن یہ کافر بیت المقدس مقصد اقصی کی نشانیاں چاہتے ہیں۔ اب ان کافروں کی بات حضرت ابو صدیق نے نبی پاک کو بتائی، یہ والا کوشچن جو ہوا ہے، انہوں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کی تصدیق کر دی، اب حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک کو کہا کہ یہ جو کافر ہے، یہ آپ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں اگر آپ نے سفر کیا ہے۔ ذرا غور کریں ہماری بات پہ، اگر آپ نے معراج پہ سفر کیا ہے تو ہمیں بیت المقدس کس طرح کا تھا؟ آپ کہتے ہیں نا کہ میں مسجد اور آپ سے بیت المقدس لگایا گیا، وہاں پہ نماز وغیرہ کی بات ہوئی، سارا کچھ ہمیں بتائیں کس طرح کی بیت المقدس ہے۔ کیوں جی لاجک ہے نا ان کافروں کی۔ آپ بتا دیں، یعنی کہ آپ یا رسول اللہ ان کے محبوب حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں آپ بتا دیں کہ تاکہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں۔ جو کافر ہے ان کو میں نے ڈیفینڈ کیا ہے، ان کو بات سمجھائی ہے۔ آپ جو مسجد اقصی والی بات ہے نا، یہ حضرت ابو بکر صدیق نے ڈیمانڈ کی، وہ کافر بھی ڈیمانڈ کر رہے تو وہی انہی کی بات نبی پاک سے کہی کہ آپ ان کو بتا دیں۔ اس کی دیکھیں نا اس میں اندر کیا مخفی ہے کہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں۔ اب یہ والی بات ہوئی نا، اور صحیح واقعے کے انکار کرنے پر سوچیں۔ دوسری دلیل، جب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ اکبر، یا رسول اللہ ان کو جو نشانیاں مسجد اقصی کی ہیں نا ساری بتا دیں۔ نبی پاک گئے تو انہوں نے یہ اتنی دیکھا تھا دروازے کھڑکیاں کتنی ہیں، یقیناً آپ نے لاکھوں دفعہ بات کی بھی ہوگی، میں اہل علم سے بات کر رہا ہوں، کی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی اور سنائی بھی ہوگی۔ تو یہ والا تجزیہ میں آنکھوں دیکھا آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب فرمایا کہ ان کو مسجد اقصی کی نشانیاں مانگتے ہیں بتا دیں، تو اگلا کیا ہونے لگا ہے؟ یہ کورسپونڈنٹ ہو رہی ہے بیت حرم شریف میں، کافر کٹھے ہیں، سوال جواب ہو رہا ہے، معراج کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہے کہ یہ والا ایسا کر دیں۔ اگلی بات ذرا غور کریں، محبت سے اور عشق سے سنیں۔ رب کریم نے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا کہ ان کو نشانیاں دکھا دیں، سنا تو رب کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کے سامنے حجابات ہٹا دیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، کس کے کہنے پہ؟ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، کیوں بھائی؟ اللہ پاک بھی تو سارا منظر دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ باتیں بتائیں کافروں والی باتیں بتائیں، اللہ پاک سارا کوئی دیکھ رہا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے حجت بن گئی ان کافروں کو مسجد اقصی دکھا دیں نشانیاں، تو اللہ پاک نے وہ جو نبی پاک کی نظر کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد اقصی کے جزویات اور ان کافروں کے سوالات کس نے کیا یار؟ یقیناً صدیق اکبر نے کہا ہے نبی پاک کو ان کی جزویات بتا دے۔ مسجد اقصی کدھر کرنے والا تو رب ہے نا، تو رب بھی تو دیکھ رہا ہے نا، تو سارا جو مسودہ ہے اللہ پاک کے آبزرویشن میں ہے نا جی۔
اللہ پاک بھی تو بات ہو رہا ہے نا کہ یہ میرے محبوب کے بارے میں کیا باتیں. اللہ پاک نے اسی وقت صدیق کے وقت نے منہ سے بات نکلنی تھی تو اللہ پاک نے نبی پاک کی آنکھوں سے سارے عجائبات مسجد اقصی کٹا دیے. وہ کس کی عظمت ہے؟ یقیناً صدیق اکبر کی عظمت ہے، پر اس میں اللہ تعالیٰ خود انوالو ہے. اللہ پاک کی عظمت ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کو جو وہ باتیں کر اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پہلے ڈیفینڈ کیا حضرت ابو صدیق نے. اللہ پاک خود ان کو نبی پاک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو معراج کرائی ہے میں نے کرائی ہے. کافرو، یہ جو تم مسجد اقصی کی بات کرتے ہو سیدنا یہ والا جو کی ہے شان تو کہیں تو حضرت ابو صدیق نے کہا ہے نا کہ ان کی بات کا جواب دے دیں. اور یقین اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کو سارا یقین ہے. جب یہ کہنا تھا تو ہو گئی نا. پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر درآمد کر دیا، عمل درآمد کر دیا کہ سارے عجائبات نبی پاک کے سامنے چٹا دیے. تو کرنے والا کون تھا؟ اللہ. سبحان اللہ. مسجد اقصی کی جزویات اور کافروں کے سوالات کے جواب میں بتائیں. جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، اب اللہ پاک نے سارے حجابات نبی معظم کے سامنے سے ہٹا دیے مسجد اقصی کے. اور جو کوئی کھڑکیاں دروازوں کی بات پوچھتا تو نبی پاک اس کو دیکھ کے اس کا جواب دے دیتے. جب بتاتے تو جناب صدیق اکبر کرتے جاتے یہ کہتے ہر وہ بات جو مسجد اقصی کے بارے میں نبی پاک کی زبان سے نکل رہی ہے. اب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا بات آ گئی ہے. دیکھو نا جی سارے صحابہ بیٹھے نے جناب، کلے حضرت ابو صدیق تے نہیں نا، کافر بھی نے دوجے صحابہ بھی ہوں گے. کیوں بھائی پتر جی ذرا تصور لائے نا اس بات کا. شان صدیق دیکھے نا. میں بھائی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اہل علم کے لیے بات کر رہا ہوں. شان صدیق دیکھے نا، وہ اکیلے جو یہ جو بات ہے آ رہی ہے ابو بکر صدیق کرتے جاتے یہ کہتے صدقتا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ہر بات جو کافروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کو دیکھ کر کھڑکیوں دروازوں سب کے سوالات جو جواب دے رہے ہیں اتنے تھے اتنے، یقیناً یہی ہوگا نا. اس کی جزویات سے مراد یہ ہے کہ اس کے سارا حدود اربا جس طرح کا تھا اللہ پاک نے حجابات اٹھا دیے. کوشچن کیا ہے نبی پاک پر. حضرت ابو صدیق نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ ان کو بتا دیں. اب کیا رب نے ہے، کیا رب نے ہے نا جی، ہے نا جی. اب اللہ پاک بھی تو خوش ہو رہے ہیں نا کہ میرے صدیق نے، میرے ابو بکر نے میرے پیارے محبوب کو کتنا پروٹیکٹ کیا ہے، کتنا تحفظ دیا ہے. کتنا کچھ کر دے سارو غلط یقین نہیں کرتے پہ. ٹھیک ہے نا جی. ہوں اللہ پاک اس تو بڑا خوش ہے. اس گل تے کوئی نہ کوئی تو ہے نا کہ میرے محبوب کی گل میں منتا. وہ سارے کہتے ہیں کوئی نہیں معراج ہوا، کوئی نہیں معراج کیویں ہو سکتا، کیویں جا سکتے ہوتے. میرا جڑا میرے محبوب دا جڑا یار غار آ وہ کہنا صدقتا یا رسول اللہ. اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق دی گل اگے بھی بڑیاں گلاں ہو گیا تانوں انشاءاللہ سناواں گے. اتنی کو سونی لگی صدقتا یا رسول اللہ. تصدیق فرمایا اے ابو بکر دانت یا ابی بکر صدیق، اے ابو بکر آج جب تو نے ان کافروں کے آج سے ابو بکر آپ صدیق ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اللہ پاک یقیناً نبی پاک کی زبان آتا رہی ہے، کسی جگہ نہیں بات لکھی ہوئی. میں آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں. جب اللہ پاک بھی کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے ہٹایا نا سارے جزویات. ہاں جی. اب اللہ پاک نے وہ جو منظر کسی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی وہ بھی دیکھ رہے ہیں، سارا حرم شریف کا بھی دیکھ رہے ہیں، کافروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو مسلمان اور بیٹھے ہیں. صرف ایک اکیلے جو ہے جناب صدیق اکبر کہہ رہے ہیں صدقتا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ سب سے کہا. اور ساروں میں جو کافر سن رہے ہیں، جو آواز سن رہے ہیں، مسجد جزویات کا دیکھ رہے ہیں، کون ہے؟ کسی نے جواب دی. اور کسی کی تو بات یقیناً ہوگی. ہم تو اس کے بارے میں دعویٰ تو نہیں کر سکتے، بس جو بات ہمارے پاس ہے فی الحال تو وہی کریں گے نا. اللہ اس دن سے جناب کا لقب صدیق پڑ گیا. اللہ اکبر. اب یہ جو بات جو ہے نا، اب اس سے اگلی جو بات مخفی ہے نا، یہ والی بات آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. قرآن کی آیت جو ہے نا آپ نے ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی کس سپارے میں ہے. اللہ پاک اتنے خوش ہوئے نا. وہ کسی اور دی گل نال بلاؤ تو صحیح. افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو صدیق تے انے کو خوش ہو گیا اللہ پاک نے میرے محبوب دی
پروٹیکشن کی ہے میرے محبوب نے جڑا معراج میں کرایا وہ لوگوں نے تصدیق کی ہے کہ واقعی یہ بات سچ آ صدقتا یا رسول اللہ تو سچ کیا اللہ پاک نے یہ والے جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کر تصدیق معراج حضرت ابو بکر صدیق جو تصدیق کرنے والا تھا نا اللہ پاک نے وہ قرآن کی آیت نازل کر دی. وہ اس سے بڑی بات میں کیا کروں آپ کے ساتھ ان کی عظمت کی جناب صدیق اکبر کی کون سی میں اور بات کروں. یہ سورہ ہے معراج ابو بکر سے سورہ المزمر سورۃ الزمر یہ آپ نے نکال تھی تھے سورۃ الزمر آیت نمبر 32 33 34 ٹھیک ہے. یہی ہم نے قرآن میں ڈھونڈی تھی نا ان کی تصدیق نبوت والی. اللہ اکبر. جب یہ بات ہو گئی تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کر دی. یقیناً جو صدیق کا لقب ہے میرے بھائیوں نبی پاک سے پیار کرنے والوں نبی پاک کے یاروں سے پیار کرنے والوں نبی پاک سے صحابہ سے پیار کرنے والے میں آپ کے سینے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جناب صدیق کا لقب ان کو کس طرح ملا. یہ دیا خدا نے خود ہے لیکن زبان عطر ہے. اللہ پاک کہنے خوش ہو گئے نا جس کے لیے سارے جزویات دستے جب سوال لے نا ذہن دے بچے نبی پاک وہ حرم شریف میں بیٹھے جزویات جو ہیں وہاں کے کون سی جگہ مسجد اقصی کے بتا رہے ہیں تو جو بات بھی کہتے ہیں اتنی کھڑکیاں سن اینے دروازے سن تو نبی پاک جو نال صدیق ابو بکر صدیق نے صدقتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کیا. کافر تو سو نہیں رہے نا ہم کو بولتے نہیں رہے نا تو نبی پاک نے دل میں یقین حوصلہ افزائی بھی ہوندی ہونی ہے کوئی تو ہے نا میری انہیں گلا نہیں منتا پیا تو کون منن والا سی بعد الانبیاء افضل البشر ہے نا پھر گل. اللہ پاک نو جس کے لیے جڑی نواں سی نا اللہ نو انہاں کو سونا لگا انہاں کو پتا لگا نبی پاک دے ذریعے نبی پاک دے زبان عطا تو اے صدیق اج تے بعد تو جو کچھ گل کیتی ہے نا میں جڑی گلاں پہ کردا سا مقصد اقصی دیاں تو کہنا یہ سچ ہے یا رسول اللہ تسی سچ پہ کہندے ہو کہ نہیں ہے جڑی گل کہندے ہو پویں نے دروازے نے انہاں ہی نے انہاں کافراں نے میرے محبوب دی جا کے دلجوئی کیتی ہے میرے محبوب نال وہ جی گلاں کری تصدیق کیتی ہے کہ سچیاں نے رب نو رب کیوں نہ سونے لگے بھائی اور معراج تو رب نے کرایا نا تو اگر وہ نہیں مانتے تو تصدیق جی ہو گئی ہے تو جا کو کہہ نا ٹھیک ہے یار سن رہا تو سچ گیا تو پھر رب نو تو عشق آنا سی نا اس گل دے جزویات تو رب نے ہٹائے نے نا سارے پردے رب نے ہٹائے تو اتنے جا فرق ہوا جناب صدیق دی شان دیکھو نا. ہوں وہ جی قرآن دی آیت نے میں آپ کے سامنے پیش کروں ترجمہ پیش کرتا ہوں جو اس سے بڑھ کر ظالم کو تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ والی ہے 78 اللہ اکبر. اور حق کو جھٹلائے یعنی کہ جو نبی پاک کو میں نے معراج کرائی ہے اس کو جھٹلا رہے نا وہ جب اس کے پاس آئے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ بڑی پھر بتاتے تھے اس کا نمبر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اللہ کے فضل سے ہم نے بڑی محنت سے یہ ڈھونڈی ہوئی ہے. تصدیق معراج کی جو معراج کی تصدیق ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے ہوئی. اور سورہ الزمر آیت نمبر 32 33 34 آگے میں لکھا ہوا ہے اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے جو معراج کوئی اللہ پاک اس کو حوالہ دے رہے ہیں کہ یہ سچ ہے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی. اللہ اکبر الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اب تو میں نے قرآن سے ثابت کر دیا آپ کو اور تصدیق والی بات آ گئی نا. اللہ اکبر. اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یعنی کہ مسجد اقصی کی جو جزویات اس کے محبوب بتا رہے تھے اور جو تصدیق کر رہا تھا وہ کون تھا جناب حضرت ابو بکر صدیق. اللہ اکبر. کتنا حسن ہے. قرآن کی آیت نازل کر دی اللہ پاک کو وہ ادا جناب صدیق کی اتنی پسند آئی اللہ پاک نے قرآن کا حصہ بنا دیا. تو کیا بات ہے. اور یہ والی بھی خدا کی عطا کرتا ہے. اس پہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمارے ذہن میں اس کو ڈھونڈو تو صحیح ہے کس طرح ہوا. یہ والا کام ہم نے پہلے کیا ہوا تھا 4-5 سال پہلے جو ہم نے ریکارڈنگ نہیں کی تھی اس وقت وہ جو میرے ساتھ جاب کرتے تھے ان کو میرے میں اس میں جو قرآن کا جو آیت کا حوالہ یہ والا جو ہے نا جب اس نے کہا تصدیق کی تو پھر مجھے یہ والا جنہوں نے وہ جو یہ
سچ لے کر تشریف لائے، یہ سچ ہے، معراج سچ ہے، تشریف لائے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ کس طرح والا جاتا ہے یہ بتاؤ، ہے نا پتر؟ اس تصدیق پہ جاتا ہے، صدقتا یا رسول اللہ، پھر انعام ہے نا سیدنا حضرت صدیق کو، یہ انعام جو ہے ان کا جو صدیق لقب ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے جو قرآن کی آیت میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اگلے یہی ڈر والے ہیں ان کے لیے جو چاہیں اپنے رب کے پاس، نیکوں کا یہی صلہ ہے۔ اللہ اکبر، یقیناً اس بات کا تصور کر لو، نیکوں کا یہی صلہ ہے جو تصدیق کر رہا ہے۔ صدقتا یا رسول اللہ، میں اہل علم کے لیے بھائی قرآن نکالے نا اور سورہ میں اپنا ترجمہ پڑھیں اور اس بات کے ساتھ ملائیں، کیوں بھائی ملائیں نا اس کے ساتھ، جو صدقتا یا رسول اللہ والی بات ہے اس کے ساتھ ملائیں تو اللہ پاک کو اتنی اچھی لگی، انہیں قرآن کی آیت کا حصہ بنا دیا کہ میرے محبوب کی، پھر محبوب نہ لی ساریاں گلاں منسوب نے پتر، میرے محبوب کی جو دلجوئی پروٹیکٹ کی ہے، ان کی شان کو مقدم رکھا ہے، ان کو پروٹیکشن دی ہے، وہ صرف ہے تو ہے سیدنا ابو البشر، کون؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآنی آیت کے حوالے سے سیدنا کی جو شان تھی نا، وہ والی بات آپ کے سامنے فیڈ کر دی۔ اب جو میرا ٹائم ہے نا وہ گفتگو کا ایک حصے کا وہ اختتام ہونے لگا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میرے پاس بہت مضمون ہے۔ حضور نبی کی غار ثور میں حضرت اسما جناب ابو قحافہ کی گفتگو بتا دیتا ہوں کون کون سی میں نے شانیں بیان کرنی ہے جناب۔ اگلا ہے حصہ حضرت ابو بکر صدیق کا ارادہ ہجرت، وہ والی اور بات تھی، یہ والی اور بات ہے۔ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد سیدنا ابو بکر صدیق نے بنائی، اور اس کے بعد تو ہے نا اسلام کی تبلیغ میں کافروں کا رد عمل، ٹھیک ہے جی، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہے۔ اور کفار قریش کی اظہار ثانیہ سورہ کوثر نازل ہوئی، اچھا یہ بھی ابھی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمات جو انہوں نے جو غلام آزاد کرائے تھے، یہ سارا میں آپ کو ویڈیو دے دیتا ہوں اللہ کے فضل سے، جو میں نے باتیں کرنی ہیں، جو جن عورتوں کو انہوں نے اسلام کے پنجے سے ظالموں سے چھڑایا، ان کے نام 7 بندے تھے، ان میں وفات پر جو آخری جو بات ہوگی نا میری، نبی پاک نے جب دنیا سے پردہ فرمایا نا، اس وقت جو کنفلکٹ ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی میں اہل علم کے لیے یہ بات کروں گا اور یہ والے مفصل طور پہ ہوگا۔ نبی پاک کی جب وفات ہو جائے، وفات نبی پر تاثرات فاروقی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ قرآن کی آیت آ جانی ہے، اور اس کے بعد ہے وفات نبی ابو بکر کے تاثرات جو ریکٹ ہوا نا، اس کے بعد یہ ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عمر کی معذرت ہوئی، وہ جو بات ہے نبی پاک ابھی فوت نہیں ہوئے، وہ بھلے جو کنفلکٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بات، حضرت ابو صدیق جب امام مقرر ہو گئے ہیں، یہ ساری باتیں ابھی میں نے کرنی ہے، اور اس سے محبت سے سنتے رہیں۔ اور اس کا اگلا جو میں نے نکالا ہوا ہے نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب امام مقرر ہو گئے، خلیفہ راشد نمبر 1، نبی پاک کی زندگی میں ہی انہوں نے وہ کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی جو بات ہے نا، اس کے بعد میں صدیق اکبر جی کی بھی میرے پاس اور ہے محبت والی باتیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، جی اس میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رسمی حالت میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے آئے تو آپ رحمت عالم ان پر جھک پڑے اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ نبی پاک یہ ایک بک ہے اور کوئی رسول اللہ کے آنسو، وہاں سے میں نے حضرت بلال کا اور یہ والی بات انشاءاللہ کروں گا، اور تب تک میرا جو سلسلہ ہے نا سارا بھی میں نے کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک میں نے واقعہ اور بیان کرنا ہے جو عظمت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی، وہ جو تہمت لگی تھی ایک، وہ ہار والا واقعہ، اس کے بعد یہ میرا اینڈ ہوگا۔ اس میں مجھے نہیں پتا کہ کتنی DVD بن جائیں گی، انشاءاللہ بنتی جائیں گی، جتنی مرضی بنے کوئی بات نہیں، ہم اس کا ریکارڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں پر شان حضرت ابو صدیق پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ جو بیٹی تھی ان کے اوپر جو بات تھی نا، ایک دین کا اتنا بڑا المیہ تھا، وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ اس کے بعد پھر نا یہ والا میرا جب ختم ہو جائے گا نا، پھر میں بنوں گا عشق جو جتنی DVD بن جائے مرضی ہے کوئی بات نہیں، عشق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، یہ والی تو بات ہی بعد از انبیاء افضل، یہ 2 موضوع پہ گفتگو ہونی ہے،
تو تب تک کے لیے میں اب اس کا اختتام بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہاں تک میں نے بات آپ کو مکمل کر دی قرآن کی آیت تک۔ صدیق کا لقب جس طرح ملا وہ آپ کے سامنے گوش گزار ہو گیا۔ اب جو ہے نا اگلا جو حصہ ہے نا میرا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے حصے میں حصہ بنائیں گے کہ ہم تقریباً 1.5 گھنٹہ سے تھوڑا اوپر ہو گیا، اب 1.5 گھنٹے کی بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کو سننے میں آسانی ہو، اس لیے کہ زیادہ لمبی گفتگو اگر 3 گھنٹے کی ہو تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر ایک کو حصے کو علیحدہ ہم قلم بند کر کے اس کے ٹائٹل بھی اس طرح علیحدہ دیں گے۔ تو اب میں آپ سے میرا جو اختتام ہو گیا اس حصے کا، تھوڑا ٹائم بھی اوپر ہو گیا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلے میں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا صاحب التاج والمعراج۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ وعلی آلک وصحبک یا صاحب الحوض والکوثر۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے والسلام علیکم۔ اس غریب کی جو کاوش ہے، یہ کوئی میری یہ بات سنے، یقیناً آپ لوگوں دوسرے لوگوں کو پروموٹ کریں۔ کیوں بیٹا جان، ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا کی جو باتیں، ان کی عظمت کی جو باتیں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح کی ان کی شان تھی، ہم نے نہیں بنا، کوئی بندہ بنا سکتا کسی کی شان؟ اللہ پاک نے دیکھ لے اس قرآن کی آیت کا حوالہ دے دیا ہے نا جی، پچھلی باتوں کا حوالہ دے دیا، معراج کی بات سارے سنا دی ہے جی، اللہ پاک کا انتخاب ادھر دے دیا، ادھر بھی اللہ کا انتخاب۔ کیوں بھائی پتر ہے یہ بلا اللہ کا انتخاب ہے نا؟ صدیق کا لقب اور معراج کی واقعہ جو نبی پاک کے ساتھ ہجرت کے جانا ہے، اس میں تو آپ کے سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، سارے واقعات آپ کے پاس موجود ہیں، پر یقیناً اس میں کمی، میں نہیں اس بارے میں بات کرتا کہ یہ والا ٹرینڈ جو ہمارا ہے، یہ ٹرینڈ دین میں تو نہیں ہے نا، پڑھ کے بات کرو۔ اب یہ والا فیصلہ آپ لوگ کریں، ہمارے سے انشاءاللہ زبانی بھی باتیں ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہی ہے کہ ہمارا اللہ کے فضل سے ویژن اللہ پاک نے اتنا بڑھا دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پوری فوراً وہ ٹارگٹ میں خدا کی اطاعت سے وہی بات کر دیتے ہیں۔ اب جو ہے نا یہ گفتگو جو حسن ہے تحریر میں، رائٹر کی خدا نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے، بھائی کوئی نہیں کسی کی ڈیٹیل لکھتا۔ بھائی ابن سعد یہ سب سے پہلی کتاب ہے بیٹا، وہ میرا پیپر پڑا ہوا لا کے دو، ذرا میں ان کو دکھا دو ابن سعد، وہ جو ہے نا ادھر پڑا ہوا، جائیں دیں میں دکھا، جس بک سے ہم نے یہ باتیں کی ہیں، جلدی لاؤ۔ ہلو، یہ والی بک ہے جس سے ہم آپ کو یہ والا سارا سبدہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا ڈسٹربن ہوگی، میں نے جس سے میں نے حوالہ جات دیے ہیں یہ سارا پروف ہے اس بک سے۔ سیرت رسول پاک یہ دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے جو نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ لکھی جانے والی قریب ترین واقعہ ہے ہاں جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے انہی کے میں نے حوالہ جات کے ساتھ یہ ساری تقریب گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔